Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today I am here for lecture number 13. Today's topic is creation of Pakistan and role of Muslim leadership. But before the start of the new topic, a recap of the previous lecture. The previous lecture topic was Pakistan movement and its important events. We have covered analysis of Radcliffe Award, major issues due to unfair partition, migration and refugees settled in Pakistan, issues of princely states, Jammu and Kashmir, issue of Hyderabad, issue of Junagadh, issue of Jodhpur, 10 other states, the Indus water, and now today's topic, creation of Pakistan and role of Muslim leadership. हमने जो पिछले टॉपिक पे हमने बात की थी वो ये थी कि जब पाकिस्तान बना तो उस वक्त हमारे लिए बहुत सारे मसाइल पैदा हुए रेडक्लिफ अवार्ड की वजह से, जिसमें से जो प्रिंसली स्टेट्स थीं, जो छोटी रियासतें थीं, बिल्कुल तो वो आज़ाद नहीं थीं, उनके साथ उनके ऊपर कंट्रोल अंग्रेज़ हुकूमत का कंट्रोल था, लेकिन वो अपने अपने तौर पे अपने अपने इलाकों में काम कर रही थीं, उनकी वजह से मसाइल आए. उसके बाद जो महाजरीन थे, जो इतने बड़े पैमाने पे मुख्तलिफ़ इलाकों में मुसलमान या हिंदू या सिख आबाद थे, वो जब दो मुल्कों के बनने का ऐलान हुआ तो वो उन इलाकों की तरफ हिजरत करने लगे जो कि उनके मुल्क में आ रहे थे. यानी अगर उनका ताल्लुक मुसलमानों के साथ था तो वो मुस्लिम इलाकों की तरफ आए, और अगर उनका ताल्लुक हिंदुओं के साथ या सिखों के साथ था तो वो अपने इलाकों की तरफ हिजरत करने लगे. और ये एक इतनी जल्दी में सब कुछ हुआ, और ये एक ऐसी हिजरत थी जो कि दुनिया की चंद बड़ी माइग्रेशंस में से एक समझी जाती है, और ये बहुत बड़े पैमाने पर हुई. लोगों ने सदियों से जो मुख्तलिफ इलाकों में आबाद थे उन्होंने अपने अपने जायदादों को छोड़ा, उन्होंने अपने अपने बुज़ुर्गों की कब्रों को छोड़ा, उन्होंने अपने ज़मीन, अपनी हवेलियाँ, अपने बहुत सारे यादों को उन इलाकों में छोड़ा, और वो अब उन इलाकों की तरफ चले गए जो कि जिसको वो अपना वतन जान रहे थे. तो ये एक ऐसा मसला था, एक पूरे मुल्क में, यानी एक पूरे इस खित्ते में एक हड़बोंग मची थी, एक ऐसी हलचल मच गई, एक ऐसे हालात पैदा हो गए जो कि किसी भी हुकूमत के लिए उस वक़्त मसला थे. तो इस तरह की ये जो मसाइल थे वो भारत के लिए भी और पाकिस्तान दोनों के लिए शुरू हो गए. लेकिन ज़्यादा मसला क्योंकि पाकिस्तान की तरफ, क्योंकि ज़्यादातर मुसलमानों ने उन इलाकों से हिजरत की, और यहाँ पर क्योंकि इसके लिए प्लानिंग नहीं की हुई थी, इसके लिए हमारे पास इंतज़ामात मौजूद नहीं थे, तो यहाँ पर ये मसाइल जो थे वो ज़्यादा गंभीर साबित हुए. इसी तरह से जो इंडस वाटर, यानी जो हमारे पास जितने हम पाकिस्तान में दरिया आ रहे थे, उनके जो दहाने हैं, उनके जो जहाँ से वो शुरू हो रहे हैं, वो ज़्यादातर हिस्से जो थे, वो इलाके जो थे, वो भारत में शामिल कर दिए गए. तो ये एक ऐसी जियोग्राफिकल जो डिवीज़न थी, वो ऐसी गलत जियोग्राफिकल डिवीज़न थी कि जिसके असरात जो हैं वो आज तक महसूस किए जा रहे हैं. अब आते हैं आज के मौजू की तरफ, यानी क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान एंड रोल ऑफ मुस्लिम लीडरशिप. कि इन सारे मसाइल और इन सारी बातों में आपने देखा होगा कि तहरीक पाकिस्तान जो है वो किस तरह से शुरू हुई, तहरीक पाकिस्तान का आगाज़ कैसे हुआ, और किस तरह से, कितनी मुश्किलों से और कितने मराहल से गुज़रने के बाद आखिरकार हमने ये वतन हासिल किया. और इसमें आप अगर इस एक दिन की ये कहानी नहीं, ये कहानी सदियों पर मुहित है, और इस सदियों की जो कहानी है, इस पे हमारे जो रहनुमा थे उनका बहुत अहम किरदार रहा. तो आइए देखते हैं कि हमारी लीडरशिप ने या हमारे रहनुमाओं ने उस वक़्त कितने अच्छे तरीके से अपना किरदार निभाया. तो देखते हैं अगली स्लाइड. Pakistan emerged in 1947 as a homeland of the Muslim nation of the South Asian subcontinent, a nation which was denied the right of the respectable existence by the Hindu majority under the British Raj. This emergence took place through division of the subcontinent under unique circumstances.
ان دونوں پوائنٹس میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ 1947 میں جب پاکستان بنا تو یہ اس قوم کے لیے یہ پاکستان بنا تھا جس نے ہندوؤں کی غلامی اور انگریزوں کی غلامی دونوں سے نجات حاصل کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا، اور وہ ایک عزت والی زندگی اور ایک تحفظ والی زندگی جو ہے ایک الگ وطن میں گزارنا چاہتے تھے۔ اسی طرح سے یہ مطالبہ دن بدن زور پکڑتا گیا۔ جب سے انگریز راج شروع ہوا تھا اس دن سے لے کے جب تک ہم نے آزادی حاصل نہیں کی، مسلمانوں میں انتہائی منظم طریقے سے کوششیں ہوئیں۔ کسی وقت یہ کوششیں تیز ہو گئیں، اور پوری تحریک پاکستان پہ جب آپ نظر ڈالیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ کبھی تو ان کوششوں میں بہت تیزی آئی، کبھی یہ کوششیں جو ہیں وہ ان کی رفتار مدھم بھی رہی، اور کبھی مسلمان جو ہیں ان کی بہت زیادہ دل شکنی بھی ہوئی، بعض دفعہ لگا کہ جیسے وہ حوصلہ ہار جائیں گے۔ لیکن یہ سارے کا سارا کریڈٹ ہمارے رہنماؤں کو جاتا ہے، ان لوگوں کو جاتا ہے جو کہ عوام میں حوصلہ پیدا کرتے رہے، اور انہوں نے عوام کو اپنے ساتھ ملا کر رکھا، اور ایک عام آدمی جو تھا اس کو یہ احساس دلایا کہ اگر وطن کے لیے اگر آپ الگ وطن کے قیام کے لیے اگر آپ کوشش کریں گے تو اس میں آپ کا ساتھ دینے کے لیے، آپ کی رہنمائی کرنے کے لیے لوگ موجود ہیں۔ اسی طرح سے the Congress leaders were initially opposed to this division, but they had to acknowledge under pressure from the united political demand of the Muslims. Skillfully guided by Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, although they agreed to the establishment of Pakistan, yet they had a hope that the partition would soon be undone. اس پوائنٹ میں یہ بتایا گیا ہے کہ کانگریس کے لیڈرز جو تھے شروع میں تو بہت مخالف تھے، وہ یہ بات ہی تسلیم کرنے کو تیار نہیں تھے کہ مسلمان جو ہیں وہ ایک قوم ہیں۔ وہ یہ کہتے تھے کہ نہیں، ہندوستان کے اندر، سب کانٹیننٹ کے اندر، بر صغیر کے اندر جتنی بھی لوگ، جتنے بھی عوام رہتے ہیں، جتنے بھی لوگ رہتے ہیں، جتنے بھی افراد یہاں پر موجود ہیں، وہ سب کے سب جو ہیں وہ ایک قوم ہیں، چاہے ان کا تعلق کسی بھی مذہب سے کیوں نہ ہو۔ وہ اس حقیقت کو نظر انداز کر رہے تھے کہ مسلمانوں کا جو طرز زندگی ہے وہ ہندوؤں کے طرز زندگی سے یا باقی قوموں کے جو کہ جن کا مذہب اسلام نہیں تھا ان سے بہت مختلف ہے، اور ان کا اکٹھا رہنا جو ہے وہ محال ہے۔ بہت شروع کے چند سالوں میں جب تحریک پاکستان کا آغاز ہوا تو ہندوؤں کی یہ مخالفت جو تھی وہ بہت انتہا پر تھی، اور وہ کسی صورت میں یہ ماننے کو تیار نہیں تھے۔ پھر جب 1885 میں انڈین نیشنل کانگریس بنی تو اس وقت بھی اس کے تحت بھی یہی اعلان کیا گیا کہ یہ واحد سیاسی جماعت ہے جو ہندوستان میں رہنے والی تمام قومیتوں کی نمائندگی کرتی ہے، مگر پارٹیشن آف بنگال اور اردو ہندی کنٹروورسی جیسے واقعات جو پیش آئے اس سے یہ ثابت ہوا کہ نہیں، وہ مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ کرنے کو تیار نہیں ہیں، بلکہ وہ صرف ہندوؤں کے مفادات کے لیے کام کر رہی ہے۔ اس پر مسلمان رہنماؤں نے یہ سوچا کہ ہماری اپنی علیحدہ سیاسی جماعت ہونی چاہیے، جس کے لیے 1906 میں مسلم لیگ کا قیام عمل میں لایا گیا۔ مسلم لیگ کا قیام عمل میں لانے کے بعد جو ایک اہم پیش رفت ہوئی وہ یہ تھی کہ 1909 میں منٹو مورلے ریفارمز میں مسلمانوں کے لیے علیحدہ انتخابات کا جداگانہ انتخابات کے حق کو تسلیم کر لیا گیا۔ اب یہ ایک ایسی بات تھی جس نے ہندوؤں کو مزید سے اخفا کر دیا، اور ان کی جو دشمنی تھی وہ انتہا پر پہنچ گئی۔ پھر 1911 میں جب بنگال کی تقسیم جو تھی اس کو منسوخ کر دیا گیا تو یہ مسلمانوں کے لیے ایک بہت ہی حوصلہ شکن واقعہ تھا، اور اس پر جو مسلمان رہنما تھے انہوں نے مل بیٹھ کے سوچا کہ اب ہمیں اپنی حکمت عملی تبدیل کر لینی چاہیے۔ اس کام کے لیے نئے لوگوں کو مسلم لیگ میں شمولیت کی دعوت دی گئی۔ اسی سلسلے میں 1913 میں قائد اعظم محمد علی جناح نے مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کی، اور 1916 میں لکھنؤ پیکٹ عمل میں لایا گیا۔ لکھنؤ پیکٹ کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان میں جو خلیج حائل ہے اس کو کم کیا جائے، اور اس کام کے لیے قائد اعظم نے دن رات کام کیا۔ وہ پہلے ہندو مسلم اتحاد کے حامی تھے، اور انہوں نے پوری کوشش کی کہ ہندو اور مسلمان مل بیٹھ کر کام کریں اور کسی نہ کسی طرح سے انگریزوں کی غلامی سے نجات حاصل کریں۔ اسی لیے جب لکھنؤ پیکٹ جو ہے وہ لکھنؤ پیکٹ عمل میں لایا گیا تو قائد اعظم کو ایمبیسیڈر آف ہندو مسلم یونٹی کا ٹائٹل بھی دیا گیا۔
لیکن پھر اسی دوران میں کیونکہ پہلی جنگ عظیم بھی شروع ہو چکی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ باقی دنیا کے حالات جو تھے وہ بدل رہے تھے. ان بدلتے ہوئے حالات کے تقاضوں کی وجہ سے مسلمانوں میں ایک ہیجان پایا جاتا تھا, کیونکہ مسلمان برِ صغیر کے مسلمانوں سمیت پوری دنیا میں مسلمان یہ دیکھ رہے تھے کہ انگریز قومیں جو ہیں وہ اپنے اپنے علاقوں سے نکل کے مسلمان علاقوں پر قابض ہو چکی تھیں اور ان کا مزید استحصال کیا جا رہا تھا. اس استحصال کی جو تحریک تھی وہ پوری دنیا میں مسلمانوں کے خلاف تھی. اسی سلسلے میں تحریک خلافت شروع کی گئی تاکہ سلطنت عثمانیوں کو بچایا جا سکے. ترکی میں جو مسلمانوں کی حکومت قائم ہے, جس کو یونٹی آف مسلم امہ, دیٹ واز دا سمبل آف یونٹی آف مسلم امہ, کہ یہ مسلمانوں کے ایک اتحاد کی علامت تھی, اس کو بچایا جا سکے. لیکن اس وقت تک بہت دیر ہو چکی تھی. عالمی منظرنامہ بڑی تیزی سے تبدیل ہو رہا تھا اور اس تیزی سے تبدیل ہوتے ہوئے منظرنامے میں مسلمانوں کو ایسی قیادت درکار تھی جو کہ ان کو آزادی سے آزادی کی طرف درست سمت میں رہنمائی کر سکے. اور خدا کا شکر ہے کہ برِ صغیر پاک و ہند میں ایسی قیادت قائد اعظم علامہ اقبال اور مولانا محمد علی جوہر اور ایسے ہی بہت سارے رہنماؤں کی صورت میں موجود تھی. تو اس سلسلے میں جو کانگریس کے جو لیڈرز تھے ان کا رویہ بہت ہی حوصلہ شکن تھا. This legacy continued even after independence, or rather the Indian leaders were bent upon creating hurdles in the way of proper functioning of the new state. The best example of this is the Indian intervention in the East Pakistan in 1971, which led to the establishment of Bangladesh. ہندو رہنماؤں کی اور ہندو قوم کی جو ذہنی حالت ہے یا جس کو کہنا چاہیے جو سائیکولوجیکل ایک بیک گراؤنڈ ہے, ان کا جو نفسیاتی پس منظر ہے, وہ یہ بتاتا ہے کہ اس قوم سے تعلق رکھنے والے لوگ کسی طور پر بھی کسی صورت میں مسلمانوں کو ترقی کرتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتے تھے. تو یہ ایسی صورتحال تھی جس کا مسلمانوں کے پاس کوئی بھی حل موجود نہیں تھا, کیونکہ کسی کے ذہن سے کسی کے دل سے ایک سوچ کو کھرچنا ایک بہت ہی مشکل کام ہے. تو یہ جو حالات تھے وہ مسلمانوں کے لیے بہت مشکل تھے. اور نہ صرف یہ کہ جب تحریک پاکستان چل رہی تھی اس وقت ہندوؤں نے ہر قدم پر مسلمانوں کی بے انتہا حوصلہ شکنی کی اور جگہ جگہ پر انہوں نے مسلمانوں کو اس مطالبے سے پاس رکھنے کی کوشش کی. لیکن یہ جو ہندو دشمنی تھی اس کا اختتام پارٹیشن یعنی دو ملکوں کی تقسیم کے بعد بھی جاری رہا. اور اس سلسلے میں ایک مثال یہ بھی ہے کہ جو ہندوؤں کی, کیونکہ when we got independence at that time Pakistan had two wings, East Pakistan and West Pakistan. اور کیونکہ یہ جو دونوں حصے تھے, these two wings were located very far from each other, ان کے درمیان میں بہت زیادہ فاصلہ تھا. اور ڈیو ٹو لیک آف کمیونیکیشن جو ہندو تھے, چونکہ ہندوستان کی پہ بارڈر مشرقی پاکستان کو لگ رہا تھا, تو وہاں پہ ہندوؤں کی تعداد بھی زیادہ تھی مغربی پاکستان کے مقابلے میں. تو انہوں نے اپنے ایسے لوگ وہاں پر داخل کر دیے جنہوں نے کہ مغربی پاکستان کے خلاف وہاں کے لوگوں کو بھڑکایا, اور آخر کار 1971 میں ہم سے ہمارے ملک کا ایک بازو علیحدہ کر دیا گیا, اور اب وہ بنگلہ دیش کی حیثیت سے ایک علیحدہ وطن کی حیثیت سے اس دنیا کے نقشے پر موجود ہے. اگرچہ وہ بھی ایک آزاد مسلمان ملک ہے اور ہمیں خوشی ہے کہ وہ ایک مسلمان ملک کے طور پر اپنے حقوق کا تحفظ کر رہا ہے اور اس خطے میں اپنا بنگلہ دیش کا ایک اپنا مقام ہے. مگر پاکستان کے باسی ہونے کی حیثیت سے ہمیں اس بات پر دکھ ہے کہ یہ اگر تو یہ حق وہ اپنے طور پر لیتے تو وہ درست تھا, لیکن اس میں جو بڑی وجہ تھی وہ ہندو دشمنی تھی. تو یہاں پر ہندو دشمنی کی وجہ سے پاکستان کو اپنے ایک حصے سے دستبردار ہونا پڑا. اسی طرح سے the قائد demanded that India should recognize the reality of Pakistan's existence. This was not a new thing in his view. The Muslim in South Asia always had a place in India. Explaining this, he said on 19 February 1948. قائد اعظم نے بڑے واشگاف الفاظ میں
اگر ان کی مختلف تقاریر جو ہیں ہمیں ان کا حوالہ مختلف جگہوں پر ملتا ہے، اور ایک کتاب بھی موجود ہے جو کہ اسپیچز آف قائد اعظم کے نام سے ہے، اور جس میں قائد اعظم کی تمام تقاریر اور ڈبیٹس جو ہیں وہ موجود ہیں. آپ اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو جو تحریک پاکستان میں مختلف ادوار آئے اور کیسے قائد اعظم کی اپنی سوچ میں تبدیلی آئی. جیسے کہ میں نے ابھی لکھنؤ پیکٹ کا ذکر کیا کہ اس وقت تک قائد اعظم جو تھے وہ ہندو مسلم اتحاد کے قائل تھے، لیکن آہستہ آہستہ سر سید احمد خان کی طرح اور دوسرے رہنماؤں کی طرح وہ بھی اسی نتیجے پر پہنچے کہ ہندوؤں اور مسلمانوں کا اکٹھے رہنا بہت مشکل ہے. تو قائد اعظم نے یہ جو یہاں پہ حوالہ ہے اس تقریر میں یہ کہا کہ مسلمانوں کے لیے ہمیشہ سے ہندوستان میں اپنی جگہ موجود تھی. وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں وی ہیو ہیڈ اے پلیس ان انڈیا فار مینی سینچریز. At one time it was supreme place. This was when the edict of the Mongols run from shore to shore. اس تقریر میں وہ کیا کہتے ہیں؟ We have had a place in India for many centuries. At one time it was supreme place. This was when the edict of the Mughals ran from shore to shore. We look back on that period simply from historical point of view. Now we have got a comparatively small place, comparatively small, although 4 times the size of England. It is ours and we are contented with it. یہاں پر دیکھیں کہ اس تقریر میں جو کہ قیام پاکستان کے بعد کی تقریر ہے، یعنی قیام پاکستان 1947 میں ہو چکا تھا، اور 1948 میں کی یہ جو اسپیچ ہے قائد اعظم کی، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہندوستان والے اپنے دل میں جو ہندو اپنے دل میں یہ خفت مت رکھیں، یہ دشمنی مت رکھیں، یہ اناد مت رکھیں کہ مسلمانوں کی یہاں پر کوئی جگہ نہیں تھی. مسلمانوں نے یہاں پر اپنی جگہ خود بنائی، اور یہاں کے جب مقامی باشندے بھی اس میں شامل ہو گئے اور انہوں نے بھی اسلام کو قبول کر لیا تو پھر مسلمان باہر سے کیسے آئے؟ یہ غور کرنے والی بات ہے، اور یہ ایک ایسی تاریخی حقیقت ہے جو کہ بہت ہی عام ہے. کیونکہ ہم نے اپنی پچھلے لیکچرز میں اس بات پہ ہم قائل ہیں اور ہم اس پہ بات کر چکے ہیں کہ یہاں کے مقامی لوگوں نے بڑی خوش دلی سے اسلام کو قبول کیا. تو جب یہاں کے مقامی لوگ جو ہیں انہوں نے اس مذہب کو قبول کر لیا اور وہ مسلمان ہو گئے، تو پھر تو یہ یہیں کے لوگ ہوئے، یہ باہر سے کیسے آئے؟ یعنی وہ مسلمان جو ہیں چند مسلمان عرب جو مسلمان جو ہے وہ یہاں پر آئے یا دوسرے علاقوں سے آئے، لیکن زیادہ تر لوگ جو یہاں کے رہنے والے ہیں وہ یہیں کے مقامی باشندے ہیں جنہوں نے اسلام کو خوش آمدید کہا، اسلام کو دل سے قبول کیا. اس لحاظ سے قائد اعظم کی اس تقریر کا حوالہ بہت ہی اہم ہے کہ قائد اعظم نے کہا کہ صدیوں پہلے سے ہی ہمارے پاس یہاں پر اس سرزمین پر ہماری جگہ جو ہے وہ مخصوص تھی، اور یہاں تک کہ جب مغل تھے ان کی سرحدیں جو ہیں وہ دور دور تک پھیلی ہوئی تھیں. اور پچھلے جو لیکچرز ہیں آپ نے دیکھا، میں نے نقشوں کی مدد سے بتایا کہ مغل سلطنت جو ہے وہ کتنی وسیع تھی. اسی طرح سے اس سرزمین پاکستان کے حوالے سے قائد اعظم کہتے ہیں کہ اگرچہ اب ہمارے پاس رقبے کے لحاظ سے جگہ کم ہے، لیکن پھر بھی یہ جو وطن ہے یہ انگلینڈ سے تقریباً 4 گنا جو ہے یہ رقبہ جو ہے پاکستان کا، موجودہ پاکستان کا جو رقبہ ہے. اس وقت قائد اعظم کے ذہن میں شاید مشرقی پاکستان بھی ہوگا، لیکن کیونکہ 1948 کی یہ بات ہے، لیکن ابھی بھی یہ جو ابھی موجودہ پاکستان یعنی مغربی پاکستان ہے اس کا رقبہ انگلینڈ سے زیادہ ہے. اور یہ بات جو ہے قائد اعظم نے اپنی اس تقریر میں کہی ہے. اس وقت ظاہر ہے کہ مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان دونوں ونگز شامل تھے، تو ظاہر ہے کہ جو پاکستان کا رقبہ ہے وہ انگلینڈ کے مقابلے میں 4 گنا تھا. اب اگرچہ ایک ونگ علیحدہ ہونے سے یہ اس میں تھوڑی کمی آئی ہے، لیکن پھر بھی ہمارے پاس ایک زمین کا ایک ایسا ٹکڑا موجود ہے جو دنیا کے کئی ممالک کے مقابلے میں رقبے کے لحاظ سے بڑا ہے. اسی طرح سے پاکستان had emerged against the background of tussle between the Hindus and the Muslims. After its creation, there was strong probability of the continuity of the same rivalry between them as two countries. He desired that the Muslims of Hindustan
should try to live in India by developing close and harmonious relations with the Hindus and other non-Muslim communities. अब यहाँ देखिए कि जब पाकिस्तान बना उस वक़्त जो टसल या उस वक़्त जो तनाव शुरू हुआ, उस वक़्त जो इख्तलाफात मुसलमानों और हिंदुओं के दरमियान थे, पहले तो वो दो कम्युनिटीज़ के दरमियान थे, यानी दो ग्रुपों के दरमियान थे जो एक ही सोसाइटी में रह रहे थे, लेकिन उनके दरमियान ये तनाज़ात थे. अब जब दो मुल्क बन गए तो वो तनाज़ात ख़त्म नहीं हुए, बल्कि वो दो मुल्कों के तनाज़े बन गए. यानी साउथ एशिया में इंडिया और पाकिस्तान दो ऐसे मुल्क हैं जिनके जो इख्तलाफात हैं या जिनके जो डिफरेंसेस हैं या जिनकी जो राइवलरी है वो आज़ादी हासिल करने के बाद की नहीं है, बल्कि आज़ादी हासिल करने से पहले से ये तनाज़ात मौजूद हैं. और पहले वो दो कम्युनिटीज़ के तनाज़ात थे, अब ये दो मुल्कों के तनाज़ात बन गए. और इस पर जो कायदे आज़म हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग तो हिजरत करके, क्योंकि मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज़ जो थे वही डिक्लेयर किए गए थे पाकिस्तान, इसी तरह से बहुत सारे ऐसे लोग थे जो पाकिस्तान बनने के बावजूद भी हिंदुस्तान में रह गए थे, बल्कि उनकी तादाद बलिहाज़ आबादी जितने मुसलमान इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं तकरीबन उतने ही या कुछ उससे कम या ज़्यादा हिंदुस्तान में भी मौजूद हैं. तो उनके लिए कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने उनके लिए पैगाम दिया कि मेरी ये उनको नसीहत है कि वो जिस जगह पर रह रहे हैं वहाँ पे उसी जगह को अपना मुल्क समझें और उनके साथ अच्छे तरीके से बर्ताव करें और उसमें उस मुल्क की बेहतरी के लिए ऐसे काम करें जैसे कि वो अपने मुल्क की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं. अब ये देखें कि इसमें कितनी गहरी सोच है जो कि इख्तलाफात को कम करने के लिए है, जो कि इंसानियत को इंसानियत की एक ऐसी सोच की अक्कासी करती है जो कि इंसानियत की बका के लिए बहुत ज़रूरी है. तो ये सोच थी हमारे अजीम लीडर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की. वो कहते हैं, एज द इंडियन मुस्लिम्स हैड सपोर्टेड दैट कॉज ऑफ पाकिस्तान, द इंडियन गवर्नमेंट विक्टिमाइज्ड एंड अप्रेस्ड देम. The Qaid called upon the Indian government not to penalize them for their help and sympathy for the establishment of Pakistan. एक तरफ तो उन्होंने वहाँ के मुसलमानों को, पहले उन्होंने वहाँ के जो हिंदुस्तान में अब मुसलमान रह गए थे या अब रह रहे हैं भारत के जो मुसलमान हैं, उनको ये कहा कि आप उस जगह को जहाँ पर आप रह रहे हैं उसको अपना वतन समझें और उसकी बेहतरी के लिए काम करें. और दूसरी तरफ उन्होंने भारतीय गवर्नमेंट को ये कहा, भारत की हुकूमत को ये कहा कि क्योंकि उन्होंने क़याम पाकिस्तान के लिए मुसलमानों का साथ दिया है, इस गुनाह की सज़ा उनको ना दें, उनके साथ अपना रवैया बेहतर करें. यहाँ से आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि कायद-ए-आज़म की शख्सियत में कितनी बुर्दबारी थी और कितना दूर तक वो सोचते थे कि ताकि जो आम लोग हैं, जो आम आवाम हैं, वो किसी भी हुकूमत के अताब का निशाना ना बने, वो पिस कर ना रह जाएं और उनके जो बुनियादी हकूक़ हैं वो सल्ब ना हों. इसी तरह से the same attitude of cordiality towards the Hindus and other non-Muslims population in Pakistan was expected by him from the government of Pakistan, which he himself was heading. In this policy, he sought cooperation from both the Muslims and the Hindus of Pakistan. इसी तरह से कायद-ए-आज़म क्योंकि उस वक़्त ख़ुद मुल्क के सरबराह थे, उनका रवैया यहाँ रहने वाले जो हिंदू अक़लियत थी या जो सिख थे उनके साथ उन्होंने अपना रवैया बहुत बेहतर रखा और उनको बहैसियत कौम का फ़र्द जो है उनको उनके साथ अपना सलूक जो है ऐसा ही रखा जैसे एक मुसलमान के साथ रखते हैं. और मज़हब की बुनियाद के ऊपर उनके साथ कोई तासुब नहीं बरता गया. उनको तरक्की के वैसे ही मौक़े दिए जा रहे हैं, उनके साथ उसी तरह से सलूक किया जाता है जैसा कि यहाँ के रहने वाले एक आम शहरी को जो हकूक़ हासिल हैं वही यहाँ पर अक़लियतों को हासिल हैं. और क्योंकि उस वक़्त कायद-ए-आज़म ख़ुद मुल्क के सरबराह थे तो उन्होंने कोशिश की कि इस मेयार को जो है वो एक मिसाल बनाएं ताकि आने वाले वक्तों में भी आने वाले लीडर, आने वाली हुकूमतें भी उनके इस मिसाल के ऊपर कारबंद रहें और इसको पेश नज़र रखते हुए वो अक़लियतों के साथ अपना सलूक अच्छा रखें. इसी तरह से इन अ मैसेज ही कॉल्ड अपॉन बोथ कम्युनिटीज़
to forget their past of mutual rivalry and try to build good relations with each other. اسی طرح سے انہوں نے کوشش کی کہ اپنے بہت سارے موقعوں پر عید پر یا اقلیتوں کے تہواروں پر انہوں نے ایسے پیغامات جاری کیے جس میں انہوں نے یہ پیغام دیا کہ جتنی بھی یہاں پہ لوگ رہ رہے ہیں، جتنی بھی یہاں پہ کمیونٹیز ہیں، ان کو آپس کی دشمنیاں اگر کچھ ماضی میں تھا بھی تو اس کو بھلا دینا چاہیے اور پھر اس ملک کی بہتری کے لیے کام کرنا چاہیے. جیسے کہ انہوں نے ہندوستان میں ابھی موجودہ بھارت میں رہنے والے مسلمانوں کو یہ نصیحت کی تھی کہ وہ وہاں کے ملک کے لیے بہتری کے لیے کام کریں، اسی طرح سے وہ اس بات کی توقع کر رہے تھے کہ یہاں پر رہنے والے جو اقلیتیں ہیں وہ بھی تعمیر پاکستان میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. ان کے ایک تقریر کا حوالہ ہے کہ one can quite understand the feeling that exists between the two communities wherever one community is in majority and the other is in minority, but the question is whether it is possible or practicable to act otherwise than what has been done. اب یہاں پر دیکھیں کہ یہاں پر بھی اس حوالے میں بھی قائد اعظم نے جتنی بھی پاکستان کے اندر بسنے والے لوگ ہیں، چاہے ان کا تعلق کسی بھی فرقے سے ہے، کسی بھی مذہب سے ہے، کسی بھی گروپ سے ہے، انہوں نے کوشش کی کہ یہاں پر ایسے ایک ماحول بنے جو کہ بھائی چارے کا ہو، رواداری کا ہو، اور ایک ایسی اخوت کو اور ایسی یونٹی کو یہاں پہ رواج دیا جائے جو باقی دنیا کے لیے ایک مثال ہو، اور مذہب کی بنیاد پر اور رنگ و نسل کی بنیاد پر جو تعصبات ہیں ان کو ختم کیا جائے اور تعمیر وطن پر زور دیا جائے. اسی طرح سے قائد اعظم اپنی ایک اور تقریر میں کہتے ہیں our division had to take place on both sides in Hindustan and Pakistan. There are sections of people who may not agree with it, who may not like it, but in my judgment there was no other solution, and I'm sure future history will record its verdict in favor of it. And what is more, it will be proved by actual experience as we go on what was the only solution of India's constitutional problems. آپ نے دیکھا کہ 1935 کے ایکٹ سے پہلے آل انڈیا ایکٹ 1935 ہم ڈسکس کر چکے ہیں. اس سے پہلے جو جتنے بھی واقعات آئے، یعنی تقریباً 1924 سے لے کے 1935 تک، اس میں جو دہلی پروپوزلز تھیں یا جو نہرو رپورٹ تھی یا قائد اعظم کے 14 نکات تھے یا جو پریزیڈنشیل ایڈریس تھا علامہ اقبال کا، ان سب حوالوں میں ہر جگہ پہ اس بات کی کوشش کی گئی تھی کہ کسی نہ کسی طرح سے کوئی بہتری کی صورت نظر آ جائے، کوئی کسی نہ کسی طرح سے جو ڈیڈ لاک ہے مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان ہندوستان کے حوالے سے، آئین کے حوالے سے، اس ڈیڈ لاک کو ختم کیا جائے. لیکن مسلمان اپنی جگہ پر اپنے ارادے پہ اور اپنے مطالبے پر پوری طرح سے کاربند تھے، اور دوسری طرف جو ہندو رہنما تھے انہوں نے بھی اپنے رویے میں لچک نہ دکھائی، جس کے نتیجے میں 1935 میں انگریز حکومت نے ایک ایکٹ کا اعلان کیا جو آل انڈیا ایکٹ 1935 کے نام سے تاریخ میں موجود ہے. اب اس ایکٹ کے تحت شروع میں مسلم لیگ نے بھی اور کانگریس نے، دونوں سیاسی جماعتوں نے اس کی بھی مخالفت کی، لیکن بعد میں آنے والے حالات نے ثابت کیا کہ یہ جو آئینی حل تھا جو انگریزوں نے پیش کیا تھا، جب یہ دونوں ملک آزاد مملکت کی حیثیت سے وجود میں آ گئے تو انہوں نے اسی ایکٹ کو سب سے پہلے اپنے کچھ ضروری ترامیم کے بعد اسی کے تحت اپنی حکومتوں کی شروعات کی. تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس حوالے میں یہ بتایا ہے قائد اعظم نے کہ اس کے علاوہ کوئی بھی آئینی حل نہیں تھا. دیکھیں اب بات چیت میں ڈیڈ لاک آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک سیکوینس ہے ان سارے واقعات میں جو بھی میں نے آپ کے سامنے دہرائے کہ دونوں جو پارٹیز تھیں، جو دونوں میجر پارٹیز تھیں جن کو دعویٰ تھا کہ وہ ہندوستان کے لوگوں کی نمائندگی کرتی ہیں، یعنی کانگریس ہندوؤں کی اور مسلم لیگ مسلمانوں کی،
تو دونوں پارٹیز جو تھیں وہ کسی صورت پہ بھی آئینی جو اصلاحات ہونی تھی ان پہ وہ متفق نہیں ہوتی تھیں، اور نہ آئین بنانے کے بارے میں ان میں کوئی ہم آہنگی پائی جاتی تھی. تو اس کے لیے پھر جو واحد حال تھا وہ پارٹیشن تھا، جس کے نتیجے میں دونوں ملک جو ہیں وہ وجود میں آئے. اسی طرح سے قائد اعظم نے کہا کہ an idea of a united India could never have worked, and in my judgment it would have led us to terrific disaster. Maybe that view is correct, maybe it is not. That remains to be seen. اسی طرح سے انہوں نے کہا کہ یہ جو یونائٹڈ انڈیا کا یا ایک متحدہ ہندوستان کا جو ایک خیال تھا، وہ کہتے ہیں کہ میرے خیال میں کہ یہ کوئی قابل عمل خیال نہیں تھا، اور اس کے جو نتائج ہونے تھے وہ درست نہیں ہونے تھے، اور آنے والے حالات جو ہیں وہ اس کو ثابت کریں گے. کیونکہ دیکھیں ہر ملک میں، ہر جگہ پہ، ہر گروپ میں مختلف رائے رکھنے والے لوگ پائے جاتے ہیں. کچھ لوگ کسی چیز کے حق میں ہوتے ہیں، کچھ لوگ جو ہیں اپنی ثوابدید کے مطابق اسی پوائنٹ آف ویو کے حق میں نہیں بھی ہوتے. تو حق کے رائے دہی ہر ایک کا ایک بنیادی حقوق میں سے ایک حق ہے کہ آپ کو آزادی ہونی چاہیے، فریڈم آف سپیچ ہونا چاہیے. تو اسی بات، یہ جو قائد اعظم کی سپیچ کا حوالہ ہے وہ اسی چیز کا عنادار ہے کہ لوگ جو ہیں ان کو اپنی رائے دینے کا حق حاصل ہے. لیکن یہاں پر قائد اعظم کہتے ہیں لیکن میرے خیال کے مطابق، جو میری ججمنٹ ہے اس کے مطابق جو یہ جو ملکوں کی تقسیم ہے یہ بالکل ٹھیک ہوئی ہے، اور آنے والے حالات ثابت کریں گے کہ اس سے جو بہتر فیصلہ ہے وہ مسلمانوں اور ہندوؤں کے حق میں اور کوئی نہیں ہو سکتا تھا. اسی طرح سے all the same in this division is not it was impossible to avoid the question of minorities being in one dominion or their other. Now that was unavoidable. There is no other solution. Now what shall we do? Now if we want to make this great state of Pakistan happy and prosperous, we should wholly and solely concentrate on the well-being of the people and especially of the masses and the poor. اب قیام پاکستان کے بعد اب جو ہمارے رہنما ہیں قائد اعظم، ان کا کام ابھی ختم نہیں ہوا. وہ پھر بھی لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو تقسیم ہے اس پہ چاہے کتنے بھی نقطۂ نظر آئیں، آپ ابھی بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ آج کل بھی اس طرح کے سوالات اٹھائے جاتے ہیں کہ جی تقسیم ہندوستان ضروری تھا یا نہیں ضروری تھا، یا جی یہ ان مسائل کے اور بھی حل نکالے جا سکتے تھے. لیکن دیکھیں کچھ لوگ ہر علاقے میں، ہر قوم میں اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگ ایسے بھیجے ہوتے ہیں جو دوسرے لوگوں سے کچھ بہتر سوچ لیتے ہیں یا کچھ آگے تک دیکھ لیتے ہیں. تو جو قومی رہنما ہوتے ہیں، جو صحیح قومی رہنما ہوتے ہیں، جو سچے اور مخلص قومی رہنما ہوتے ہیں، وہ اپنے ملک و قوم کی بہتری کے لیے ان کو بتاتے ہیں کہ آنے والے وقت میں کیا ہو سکتا ہے. اور ان کے اکثر تاریخ یہ ثابت کرتی ہے کہ اکثر اس طرح کے رہنماؤں کے اندازے درست ثابت ہوتے ہیں. وہ یہاں پر قائد اعظم یہ کہتے ہیں کہ قیام پاکستان جو تھا وہ ناگزیر تھا، کیا پاکستان بننا بہت ضروری تھا، اور جب یہ بن گیا ہے تو اب ہمیں پورے دل و جان کے ساتھ اس کی تعمیر و ترقی کے لیے کام کرنا چاہیے. اور ہمیں ان لوگوں کے بارے میں سوچنا چاہیے جنہوں نے اس کے لیے بے شمار قربانیاں دیں، اگرچہ ان کا نام کہیں نہیں لکھا ہوا، میں نہیں جانتی، آپ نہیں جانتے، اور ہمارے ارد گرد رہنے والے جو کسی کتاب میں ہمیں ان کا ذکر نہیں ملتا، کسی اور حوالے میں ان کا ذکر نہیں ملتا. ہم تو چند نمایاں لوگوں کو جانتے ہیں، لیکن یقین کیجئے کہ تاریخ میں ایسی مثالیں موجود ہیں، ایسے واقعات موجود ہیں جو اب کہانیوں کی، افسانوں کی، ناولوں کی شکل میں موجود ہیں، جو وہ کہانیاں سناتے ہیں کہ ایسے گمنام ہیرو تھے جنہوں نے قدم قدم پر قیام پاکستان کے لیے بے مثال قربانیاں دیں. تو جب اتنے لوگوں نے اس وطن کے قیام کے لیے قربانیاں دی ہیں تو ہمیں بھی یہ چاہیے. یہاں پہ قائد اعظم نے اس تقریر میں یہی بتایا کہ اب جو ملک بننا تھا وہ بن چکا ہے، اب ہمارا یہ کام ہے کہ ہم دل و جان سے اس ملک کے لیے کام کریں اور ان لوگوں کے بارے میں سوچیں جنہوں نے بے مثال قربانیاں دی ہیں. ان کی قربانیوں کو یاد رکھیں، اور ان کی قربانیوں کو یاد رکھنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم اس ملک کی تعمیر و ترقی میں پورے خلوص نیت کے ساتھ شامل ہوں. اور دوسری طرف یہاں کے جو غریب لوگ ہیں،
یہاں کے جو غریب عوام ہیں ان کے لیے کام کریں، کیونکہ جو تو اپر کلاس ہوتی ہے وہ تو کسی نہ کسی صورت میں، چاہے ملکوں کے حالات کچھ بھی ہوں، چاہے قوموں کے حالات کچھ بھی ہوں، اس کا نقصان اپر کلاس کو یا ایسے لوگوں کو جو ایلیٹ یا اپر کلاس میں آتے ہیں ان کو اتنا نہیں ہوتا جتنا اس کا خمیازہ جو ہے غریب عوام کو یا غریبوں کو بھگتنا پڑتا ہے۔ تو اس بات کے لیے قائد اعظم نے یہ کہا ہے کہ ہم نے ملک حاصل کر لیا، ہمارے غریب لوگوں نے، ہمارے بہت سارے ایسے لوگوں نے جن کا کہ کہیں پر نام نہیں ہے، ہم انہیں نہیں جانتے، لیکن ان کی قربانیوں کو یاد رکھیں، اور ان کی قربانیوں کو یاد رکھنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس ملک کی تعمیر و ترقی میں دل و جان سے شرکت کریں اور اس کے عوام کی، غریب عوام کی خدمت کا عہد کریں۔ اسی طرح سے that is what was desired by the Qaid, who was keenly interested in strengthening human relations between the people of both countries. Thus, Qaid-e-Azam guided Pakistan both in terms of framing powers in various fields. Though Qaid lived for a short period, but it was his guidance that made Pakistan as a living state. Despite its weakness, it strengthened Pakistan in all of its spheres. قائد اعظم کی ان تقاریر کے حوالوں کے ساتھ جو بھی میں نے آپ سے ڈسکس کی قیام پاکستان کے ساتھ اور استحکام پاکستان کے حوالے سے، یہاں پر اب یہ ایک اس سلسلے کا ایک آخری نقطہ ہے کہ قائد اعظم کی زندگی نے وفا نہ کی اور قائد اعظم بہت جلد ہمیں چھوڑ کر چلے گئے، لیکن اگر آپ ان کی تقاریر کا مطالعہ کریں جو انہوں نے مختلف مواقع پر کی ہیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ انہوں نے تقریباً زندگی کے ہر شعبے میں ہمیں رہنمائی فراہم کی ہے۔ اور اسی طرح سے قائد اعظم نے کی جو میں نے یہاں پہ یہ تقریر لکھی ہے، یہ جس بات کا حوالہ دیا ہے جتنی بھی تقاریر کا، وہ ان سب میں یہ بات واضح طور پر کہی گئی ہے کہ قیام پاکستان 2-3 نقطے اس میں اہم ہیں۔ ایک تو یہ کہ قیام پاکستان بہت ضروری تھا اور ہم ہندوؤں کے ساتھ مل کر ایک ملک میں عزت دار زندگی نہیں گزار سکتے تھے، اور اب آنے والے حالات نے ثابت بھی کر دیا ہے۔ اس وقت جو وطن عزیز میں پاکستان میں آپ اور میں موجود ہیں، ہمیں جو مواقع مل رہے ہیں وہ مواقع ابھی جو بھارت میں مسلمان موجود ہیں ان کو حاصل نہیں ہیں۔ اگرچہ اکا دکا مثالیں موجود ہیں، لیکن وہاں کی میجورٹی جو ہے مسلمانوں کی وہ انتہائی قسم و پرسی کی زندگی گزار رہی ہے، اور آئے دن ہمیں مختلف حوالوں سے پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کے تھرو ہمیں وہاں کے لوگوں کے ہندو مسلم فسادات کے بارے میں اطلاعات ملتی رہتی ہیں۔ اسی طرح سے قائد اعظم نے ہمیں پوری طرح سے اس سلسلے میں رہنمائی فراہم کی کہ ہم نے پاکستان کو جب پاکستان کا قیام عمل میں آ چکا ہے تو ہمیں بالکل یہ شک نہیں رہنا چاہیے کہ جی یہ جو ایک ملک میں رہنا یا جو انڈیا جو ہے اس کی پارٹیشن صحیح تھی یا غلط تھی، یہ سب جو ہیں اب لغو باتیں ہیں، اور جب اب ہو چکا، یہ قیام ہو چکا ہے اور خدا کا شکر ہے کہ ہم ایک آزاد ملک میں عزت کی زندگی گزار رہے ہیں، تو اس کے بعد جو اگلا قدم ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اس ملک کی بہتری کے لیے، اس ملک کے استحکام کے لیے کام کرنا ہے۔ یعنی قیام پاکستان ایک مرحلہ تھا اور استحکام پاکستان تحریک پاکستانی کے سلسلے کی اگلی کڑی ہے۔ یہ تو تھا قائد اعظم کا کردار قیام پاکستان کے حوالے سے کہ ہماری لیڈر نے ہمارے لیے کیا کچھ کیا اور ان کے کیا خیالات تھے۔ قائد اعظم کے علاوہ علامہ اقبال جو ہیں، یہ ایک ایسا نام ہے تحریک پاکستان کے حوالے سے جو کہ بہت معتبر ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ علامہ اقبال نے ہمیں کیسے رہنمائی فراہم کی۔ علامہ اقبال was one of the greatest thinker and poet of the Muslim world. He was not only a learned leader, a revolutionary poet, philosopher, an extraordinary scholar and harbinger of Islamic revival, but also a political thinker and a sincere leader of Pakistan. علامہ اقبال، آپ ان کے بارے میں پچھلی کی جماعتوں میں پڑھ چکے ہیں، آپ ان کے بارے میں جانتے ہیں، لیکن آپ نے دیکھا ہے کہ یہاں پہ بھی جو قائد اعظم
کی بحیثیت رہنما جو میں نے ان پر بات کی ہے وہ روایتی انداز سے ہٹ کر کی گئی ہے. میں نے قائد اعظم کے مختلف تقاریر کے حوالے سے بتایا ہے کہ وہ کس پائے کے لیڈر تھے اور قیام پاکستان اور استحکام پاکستان کے حوالے سے قائد اعظم کا کیا کردار تھا اور وہ کیا چاہتے تھے. اسی طرح سے علامہ اقبال کے بارے میں ابتدائی معلومات آپ کو ہیں کہ ان کی پیدائش کے بارے میں، ان کے حالات زندگی کے بارے میں. یہاں پر ابھی جو میں آپ کے ساتھ علامہ اقبال کے حوالے سے بات کرنے جا رہی ہوں وہ اس حوالے سے ہے کہ علامہ اقبال کا کیا کردار رہا پاکستان موومنٹ میں. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ علامہ اقبال کی جو شخصیت تھی وہ ایک عظیم فلسفی تھے اور ان کے جو فلسفی تھی اس کا جو نچوڑ تھا اور اس کا جو فوکل پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ اسلامی جو تہذیب و تمدن ہے وہ بہت عظیم ہے اور اسلامی تہذیب و تمدن سے مسلمان قوم کو جڑے رہنا ہے. یہ ایک ایسی بات ہے جو علامہ اقبال کو اس دور کے باقی لوگوں سے بہت زیادہ ممتاز کرتی ہے، علیحدہ کرتی ہے. From the outset, he took keen interest in the political situation of India, and in 1908, while he was still in England, he was selected as a member of the Executive Council of the newly established British branch of the Indian Muslim League. علامہ اقبال ابھی انگلینڈ میں ہی تھے. آپ کو پتہ ہے حالات زندگی سے آپ واقف ہیں کہ علامہ اقبال جو ہے وہ مغربی ممالک میں رہے اور انہوں نے وہاں سے تعلیم حاصل کی. یہاں پر 1908 کا ذکر ہے کہ 1908 میں جب کہ علامہ اقبال انگلینڈ میں تھے تو وہاں پر جب مسلم لیگ کی ایک شاخ کا قیام عمل میں لایا گیا تو وہ اس کے ایک ممبر کی حیثیت سے وہ اس میں انہوں نے ایک ایگزیکٹو کونسل جو ایک بنائی گئی اس کے ایک ممبر کی حیثیت سے اس میں انہوں نے شمولیت اختیار کی. اسی طرح سے in 1931 and 1932 he represented the Muslim of India in the round table conferences held in England to discuss the issue of the political future of the Indian Muslims. اسی طرح سے 1931 اور 1932 میں ہونے والی جو گول میز کانفرنسز تھیں جن کا ہم اپنے پچھلے لیکچرز میں ذکر کر چکے ہیں اس میں علامہ اقبال نے مسلمانوں کی نمائندگی کی. Iqbal was greatly inspired with political wisdom and divinely insight. He was deadly against atheism and materialism and discarded the European concept of religion as the private faith of an individual having nothing to do with his temporal life. In his view, the biggest blunder made by Europe was the separation of church and state. یہاں پہ اقبال کی جو سیاست اور مذہب کے حوالے سے فلسفی ہے یا ان کا جو فلسفہ ہے اس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ علامہ اقبال جو تھے وہ ایک بہت ہی دوربین شاعر اور فلسفی تھے، لیکن ان کے جو خیالات تھے وہ مذہب اور سیاست کے حوالے سے بڑے واضح ہیں اور جا بجا ان کی شاعری میں اور ان کی مختلف کتابوں میں اور ان کے مختلف لیکچرز میں ہمیں ان کا حوالہ ملتا ہے. ان کا یہ خیال تھا کہ یورپ نے جو سیاست اور حکومت کو الگ الگ کر دیا ہے یہ ان کی ایک بہت بڑی غلطی ہے اور یہ غلطی جو ہے ان کو نہیں کرنی چاہیے تھی. وہ یہ کہتے ہیں کہ کسی بھی شخص کا جو اپنا یقین یا فیتھ ہوتا ہے اسی کی بنیاد کے اوپر جو ہے قوم بنتی ہے، کیونکہ اقبال کہتے ہیں کہ ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. یعنی جو ایک فرد کا خیال ہوگا، جو ایک شخص کا خیال ہوگا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ایسے ہی خیالات کے ایک جیسے خیالات کے لوگ اکٹھے ہوں گے تو قوم بنے گی. مثلا اگر آپ کے جو اپنے ذاتی خیالات ہیں، جیسے آپ کہتے ہیں کہ کھانا جو ہے آج کل جیسے جدید کھانے جو ہیں وہ عام ہو رہے ہیں اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ ہمارے یا لباس جو ہیں وہ آج کل مغربی لباس جو ہیں ہمارے رواج میں آ رہے ہیں، تو کچھ گروپس ایسے ہیں جو کہ اس بات کے حق میں ہیں کہ نہیں جدید چیزوں کو فوری طور پہ اپنانا چاہیے. کچھ کہتے ہیں نہیں ہمیں اپنا کلچر، اپنی تہذیب یاد رکھنی چاہیے. تو اس حوالے سے علامہ اقبال کہتے ہیں کہ جو ایک فرد کی سوچ ہوتی ہے، اب اگر ایسے افراد اس سوسائٹی میں زیادہ ہوں گے جو یہ کہیں گے نہیں جی ہمیں اپنے کلچر کے مطابق چلنا ہے، تو ظاہر ہے
کہ آپ کی جو سوسائٹی ہے وہ ایسی سوسائٹی کہلائے گی جو اپنی تہذیب جس کو یاد ہے، جس کو اپنا کلچر یاد ہے، اور وہ ایک زندہ قوم ہے. جبکہ اگر اسی سوسائٹی کے اندر ایسے لوگوں کی تعداد زیادہ ہو گئی جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی نہیں، یہ سب پرانی فرسودہ باتیں ہیں، ہمیں نئی چیزوں کو اپنانا چاہیے، ہمیں نئے جدید لباس، جدید اپیرنس جو ہے اس کے اوپر زور دینا چاہیے، اگر ایسے لوگوں کی معاشرے میں زیادتی ہو جائے گی یا ان کی تعداد زیادہ ہو جائے گی، تو اٹ از ویری ڈیفیکلٹ فار اس ٹو مینٹین آور آئیڈینٹی ایز اے نیشن. کیونکہ لباس ایک یا اپیرنس جو ہے آپ کی، وہ ایک ایسی چیز ہے جس سے آپ کی آئیڈینٹی کا، آپ کی شناخت ہے. یہ ایک جیسے شلوار قمیض دوپٹہ خواتین کی شناخت ہے. کیونکہ اگر ایک ہی لائن میں مختلف لباس پہن کر اگر بہت ساری خواتین کو کھڑا کر دیا جائے، اگر ایک ساڑی میں ہے تو ایک ساڑی پہن کے کھڑی ہو جائیں، ایک سکرٹ پہن کے کھڑی ہو جائیں، ایک پینٹ شرٹ پہن کے کھڑی ہو جائیں، جو جاپنیز کا لباس ہے وہ پہن کر کھڑی ہو جائیں، یا افریقن کنٹریز کے اپنے لباس ہیں اگر وہ پہن کر کھڑے ہو جائیں، تو آپ کو پتہ ہے کہ یا عربی ہیں، جو عربی لوگ ہیں ان کے جو لباس ہیں ان کا ایک اپنا انداز ہے، اگر وہ پہن کر کھڑا ہو جائے ایک لائن میں، اگر ان سب لوگوں کو آپ فینسی ڈریس شوز دیکھتے ہوں گے، تو اگر آپ یہ جو ہی کوئی لباس پہن کر آپ کے سامنے کوئی ماڈل آتا ہے یا کوئی شخص آتا ہے تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کس ملک کی نمائندگی کر رہا ہے. اسی طرح سے شلوار قمیض جو ہے اگر کوئی خاتون پہن کر آتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا تعلق پاکستان سے ہے. اگرچہ اسی خطے میں اور بھی مسلم ممالک ہیں جیسے ایران ہے یا افغانستان ہے یا بنگلہ دیش ہے، یہ بھی مسلمان ممالک ہیں، لیکن لباس کے حوالے سے میں اس وقت صرف مثال خواتین کے لباس کی دے رہی ہوں کہ لباس کے حوالے سے آپ دیکھیں کہ بنگلہ دیش کی جو خواتین ہیں وہ ساڑی پہنتی ہیں، اسی طرح سے افغانستان کا جو خواتین کا لباس ہے وہ مختلف ہے، اسی طرح سے ایران کی جو خواتین ہیں ان کا لباس مختلف ہے. یعنی ٹھیک ہے وہ مسلمان ممالک بھی ہیں، لیکن بحیثیت قوم کا فرد جب آپ نمائندگی کرتے ہیں تو یو ہیو اے اسپیشل آئیڈینٹی ان دا شیپ آف یور اپیرنس ڈریس. تو ڈریس کوڈ از ویری امپورٹنٹ. تو اسی طرح سے یہاں پر یہی بات کی گئی ہے کہ جو ایک فرد کے جو خیال ہوتا ہے اسی کے مطابق ہی جب بہت سارے افراد ایک جیسے خیالات کے سامنے آتے ہیں تو وہی قوم بنتی ہے اور وہی قوم کی نمائندگی ہوتی ہے. اور یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے جو اپنا کلچر ہے، اپنا لباس ہے، اپنی زبان ہے اور اسلامی تہذیب و تمدن ہے اس کو نہ بھلائیں، اور اس کو ہم اپنی سیاست سے بھی جدا نہیں کر سکتے، طرز حکومت سے بھی جدا نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمارا یہ ایمان ہے بحیثیت مسلمان کہ اسلام کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ تھوڑی بہت عبادت کر لی، جو ورشپس ہیں یا جو بیلیفس ہیں صرف وہ نہیں ہیں، بلکہ اسلام ہمیں میٹرز، انسانی جو معاشرہ ہے اس کے بارے میں بھی رہنمائی دیتا ہے. قرآن پاک کے 3 بنیادی مضامین ہیں. اگرچہ میں کوئی عالم دین نہیں ہوں، لیکن جہاں تک مجھے علم ہے اس میں یہی ہے کہ قرآن پاک کی جتنی بھی آیات ہیں وہ 3 چیزوں پر، آپ کوئی بھی قرآن پاک کی آیت اٹھا کے دیکھ لیں، بیسیکلی ان آیات میں 3 چیزوں پر بات ہوگی، یا بیلیفز پر یعنی ایمانیات پہ، آپ کا ایمان کن چیزوں پہ ہے، یا اس آیت کا مطلب جو ہے وہ ریلیٹ ہوگی کسی نہ کسی ورشپ سے یعنی عبادات کیا ہیں، اور یا تیسرے نمبر پر جو ہے وہ معاملات یعنی میٹرز ہیں، یعنی سوسائٹی کیسی ہونی چاہیے. تو اس لحاظ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ مذہب اسلام کے جو ماننے والے ہیں وہ سیاست اور دین کو علیحدہ نہیں کر سکتے. اور اسی بات کو لے کر کے علامہ اقبال نے مسلمانوں کو ان کا شاندار ماضی یاد کرایا اور کہا کہ ایسی بات نہیں ہے، بے شک یہ زمانہ کتنا بھی آگے بڑھ جائے، یہاں پر کتنی بھی ترقی کیوں نہ ہو جائے، یہاں پر جو ہمارا ماضی ہے، ہمارا جو دین ہے، ہم اسے اپنے زندگی سے، اپنے سیاست سے اور زندگی کی باقی معاملات سے علیحدہ نہیں رکھ سکتے. صرف ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ہم تحقیق کر کے، ہم ریسرچ کر کے بدلتے ہوئے تقاضوں کے مطابق اپنے دین کو ڈھالیں، اور اس میں گنجائش موجود ہے. جو اسلامک جورسپروڈنس ہے یا جس کو اسلامی فقہ کہتے ہیں، اس میں ایسی گنجائش موجود ہے جس پہ کہ ہر قسم کے جو اسکول آف تھاٹ کے علماء ہیں وہ مل بیٹھ کے آج کل کے مسائل کا حل بھی پیش کر سکتے ہیں. اسی طرح سے
اجتہاد پہ، یعنی علامہ اقبال نے اجتہاد پہ بہت زور دیا ہے. اسی طرح سے دس proved to be a wonderful foresight as in a presidential address delivered at the annual session of the All India Muslim League on December 29, 1930. Iqbal demanded in the best interest of India as well as Islam the creation of a separate homeland for the Indian Muslims. یہاں پر اس پوائنٹ میں حوالہ ہے علامہ اقبال نے جو الہ آباد میں 1930 میں خطبہ دیا، اور اس میں انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کا علیحدہ وطن قائم ہونا چاہیے، اور اس میں انہوں نے ان علاقوں کی بھی نشاندہی کی جہاں پہ مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہے کہ ان علاقوں کو ملا کر ایک وطن بنا دیا جائے، ایک ملک بنا دیا جائے جس میں کہ مسلمان اپنے اسلام کے اصولوں کے مطابق زندگی بسر کر سکیں. اسی طرح سے ہی مینٹینڈ اسلام ڈز ناٹ bifurcate the unity of man into an irreconcilable duality of spirit and matter. اسی طرح سے he maintained Islam does not bifurcate the unity of man into an irreconcilable ڈیولٹی آف اسپرٹ اینڈ میٹر. اسی طرح سے روح اور مادے اور اس طرح کے جو فلاسفیکل ٹاپکس ہیں اس پہ علامہ اقبال نے بہت وضاحت کے ساتھ اپنی شاعری کے ذریعے اور اپنے مختلف مضامین میں انہوں نے ان نکات کو اٹھایا، ان سوالات کو اٹھایا اور ان کے جوابات دیے. اسی طرح ان اسلام گاڈ اینڈ دا یونیورس، اسپرٹ اینڈ میٹر، چرچ اینڈ اسٹیٹ آر آرگینک ٹو ایچ ادر. For such a group of people, the concept of an Indian nationhood and the construction of a state on national lines amounted to a negation of the Islamic principle of solidarity and therefore not acceptable to Muslims. یہاں پر دیکھیں خدا اور کائنات کے حوالے سے، روح اور مادے کے حوالے سے، اور دین اور سیاست کے حوالے سے جتنی بھی باتیں جو ہیں وہ کی جا رہی تھیں یا اس وقت جو تبدیلی آ رہی تھی اس پہ پڑھے لکھے اور ایک میچور مائنڈیڈ یا ویژنری بندے کا جو دور تک دیکھ سکتا ہو اس کی تو نظر تھی، لیکن جو عام پبلک تھی وہ اتنی تیزی سے بدلتے ہوئے حالات اور نئے جو رجحانات تھے ان کے بارے میں یہ سمجھنے سے قاصر تھے کہ ان میں سے کیا اپنایا جائے اور کیا چھوڑ دیا جائے. انہی چیزوں کی نشاندہی جو ہے وہ علامہ اقبال نے اپنی شاعری کے ذریعے کی کہ ٹھیک ہے کہ نئے حالات کو اپنانا جو ہے وہ بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر وہ وقت کے بدلتے ہوئے تقاضوں کو نہیں سمجھیں گے اور اپنے آپ کو اس کے مطابق نہیں ڈھالیں گے تو وہ جو دنیا کی ترقی یافتہ قومیں ہیں ان سے پیچھے رہ جائیں گے. مگر اس کے ساتھ ساتھ اس دوڑ میں، اس ترقی یافتہ قوموں کی دوڑ میں شامل ہونے کے لیے انہیں اپنی شناخت جو ہے وہ برقرار رکھنی ہے، اپنی شناخت نہیں بدل دینی. اور اپنی شناخت برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے تہذیب اور تمدن کو، اپنے لباس کو، اپنی زبان کو، اپنے طرز تعمیر کو، اپنے خیالات کو، اپنی فلسفی کو، ان سب چیزوں کو یاد رکھیں. Iqbal had no hesitation in saying, if the principle that the Indian Muslim is entitled to full and free development on the lines of his own culture and tradition in his own Indian homeland is recognized as the basis of a permanent communal settlement, he will be ready to stake all for the freedom of India. یہاں آپ یہ دیکھیں کہ علامہ اقبال جو ہیں وہ ان سارے خیالات کے باوجود کہ تہذیب میں جو اس نیا جو دور ہے یا جو جدید تہذیب ہے اس کو آپ اپنائیں ضرور، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی تہذیب کو یاد رکھتے ہوئے اپنے لیے جو موجودہ معاشرہ تھا، اس وقت کا جو معاشرہ تھا، اس میں اپنے آپ کو مدھم نہ ہونے دیں، اس میں اپنے آپ کو مرج نہ کریں، بلکہ اپنی شناخت برقرار رکھتے ہوئے زندہ رہیں. اور ظاہر ہے کہ اس صورت میں جبکہ ایک طرف ہندو میجورٹی تھی اور دوسری طرف انگریز تھے، مسلمانوں کے لیے بہت مشکل تھا کہ وہ ان کے درمیان میں رہتے ہوئے یہ شناخت برقرار رکھتے. ان کو یہی ڈر تھا کہ وہ اپنی شناخت کھو دیں گے. تو اسی بات کا ذکر یہاں پہ علامہ اقبال جو ہیں اس کام کے لیے، اپنی شناخت کی بحالی کے لیے، بحیثیت مسلمان اس دنیا میں ایک مثالی قوم بن کر رہنے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، اگر ہمیں یہ ساری چیزیں بھی قربان کرنی پڑتی ہیں اور اگر ہمارا علیحدہ وطن بن جاتا ہے تو ٹھیک ہے، ہم اس کے لیے تیار ہیں. اسی طرح سے
He added, the life of Islam in this country very largely depends on its centralization in a specific territory, and thereby posed a question: is it possible to retain Islam as an ethical ideal and reject it as a state in favor of national politics in which religious attitude is not permitted to play any part? If the answer to this question was in the negative, it was impossible for the Muslims of India to stay within a secularized and unified political structure. यहाँ पर देखें कि अल्लामा इकबाल ने बड़ी वजाहत के साथ ये बात बताई है कि क्या आप यहाँ ये वो सवाल उठाते हैं कि क्या मज़हब का सियासत के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं होना चाहिए, और अगर ऐसा है तो फिर एक सेकुलर स्टेट बनती है, एक सेकुलर माशरा बनता है जिसमें कि हर तरह के मज़हब के लोग तो रहते हैं लेकिन उनकी कोई मजहबी शनाख्त नहीं होती। लेकिन हमारा मसला ये है कि हमारी जो माशरती ज़िंदगी है उसकी बुनियाद भी मज़हब ही है। अल्लामा इकबाल के ख़्याल के मुताबिक हमारी जो बहसियत सोशल ग्रुप भी जो हमारी शनाख्त है वो हमारा मज़हब है, और जब हम मज़हब और माशरे को अलहदा नहीं करते तो क्या बहसियत को मुसलमान इस सरज़मीन के ऊपर अपनी शनाख्त बरकरार रख सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल था जो कि बरसगीर के मुसलमानों के लिए एक ऐसी सोच जगाने में, एक ऐसी सोच बनाने में मुफीद साबित हुआ जो कि बिलाखिर क़याम पाकिस्तान की सूरत में सामने आई। इसी तरह से जैसे कि उनकी शायरी में ये बात, शायरी में इसकी जो वजाहत है वो इस तरह से करते हैं कि जलाले बादशाही हो कि जमहूरी तमाशा हो, जलाले बादशाही हो कि जमहूरी तमाशा हो, जुदा हो दी सियासत से तो रह जाती है चंगेज़ी। आप इससे अंदाज़ा कर सकते हैं, ये अल्लामा इकबाल की जो शायरी है इससे इस बात का पता चलता है कि मुसलमानों के लिए जो मज़हब है वो बहुत ही अहम है, क्योंकि हमारा मज़हब, हमारी सियासत, हमारा तर्ज़ ज़िंदगी, हमारी हर तरह की जो दीनी और दुनियावी जो अहकामात हैं या जो रुझानात हैं वो इससे अलहदा नहीं हो सकते। यानी हमारी सियासत भी वही है और हमारा दीन भी वही है, और हमारे जो दीन है वही हमें इस दुनिया में रहने का तरीका गुर सिखाता है, और आजकल की मॉडर्न लैंग्वेज में हम उसको पॉलिटिक्स कहते हैं। तो अल्लामा इकबाल ने तो बड़ी वजाहत से कह दिया कि जुदा हो दी सियासत से तो रह जाती है चंगेज़ी। आइए देखते हैं कि अल्लामा इकबाल और क्या कहते हैं। इट इज़ अपीरेंट फ्रॉम द अबव दैट द पर्पस फॉर द क्रिएशन ऑफ ए सेपरेट मुस्लिम स्टेट was twofold. It was to end the Hindu-Muslim conflict and also enable Islam to play its vital role as a cultural force. In the context of the Indian subcontinent, commitment to Islam could only be fulfilled by the creation of a separate Muslim state. यहाँ पे जो क़याम पाकिस्तान है उसका जो मकसद है वो दोहरा मकसद था। एक तो ये था कि हिंदू मुस्लिम जो कशमकश है, जो हिंदू मुस्लिम इख्तलाफात हैं उनका ख़ात्मा, और दूसरी तरफ जो मुसलमानों का तहज़ीब व तमद्दन है या इस्लाम के असूलों के मुताबिक उनका ज़िंदगी गुजारना। Therefore, according to Allama Iqbal, the future of Islam as a moral and political force not only in India but in the whole of Asia restored on the organization of the Muslims of India led by Qaid-e-Azam. यहाँ पे आप ये देखें कि अल्लामा इकबाल ने ये बता दिया कि जो हमारा मज़हब है और हमारा माशरा है और हमारी सियासत है वो अलग अलग नहीं हो सकते, और जब वो अलग अलग नहीं है तो हम किसी ऐसी कम्युनिटी के साथ नहीं रह सकते कि जो कि जिनका मज़हब अलग है और जिनकी सियासत अलग है। एक तो ये बात, और दूसरी तरफ ये बात कि जिस माशरे में जो माशरा जो है वो अपने दीन और सियासत को अलहदा नहीं कर सकता, उसका अदगाम किसी दूसरी तहज़ीब के साथ होना बहुत मुश्किल होता है। इस काम के लिए दो बातें थी, यानी अलहदा वतन का क़याम, पाकिस्तान का क़याम जो है उसके अल्लामा इकबाल के नज़दीक इसकी फ़िलासफ़ी में दो चीज़ें थीं। एक तो ये कि जो हिंदू मुस्लिम जो बहुत सालों के साथ बड़े खून रेज़ और बड़े ही तल्ख़ किस्म के तजर्बात और वाक़यात हुए, एक तो ये कि उनका ख़ात्मा, और दूसरा ये कि इस्लामी तहज़ीब व तमद्दन के अंदर रहते हुए इस दुनिया की सियासत में शामिल होना। Therefore, और इसी काम के लिए अल्लामा इकबाल ने कहते हैं कि जो इस्लाम का जो मुस्तक़बिल है वो
پاکستان کے اندر جو ملک علامہ اقبال نے سوچا ان کے مطابق جو نیا ملک ہوگا اس میں ان دونوں چیزوں کا خیال رکھا جائے گا، اور اس کے لیے تجویز کرتے ہیں رہنما کے طور پہ وہ قائد اعظم کو۔ اقبال was singularly the major influence in sharpening and defining the feeling of Muslim identity and separateness on the basis of religion, history, tradition and culture. He gave his community a message of faith, hope and struggle. He believed in a dynamic rather than static view of life, self-awareness, which was the cornerstone of Iqbal's philosophical thinking, profoundly motivated the rising middle class of the Muslim community. یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ علامہ اقبال جو ہے وہ جو ان کا بیسک فلسفہ ہے وہ خودی پہ، اویئرنیس پہ، آگاہی پہ جو ہے وہ بہت زور دیتا ہے، اور اسی کے بارے میں زیادہ تر علامہ اقبال کی شاعری میں ان کے مضامین پہ اسی بارے میں بات کی گئی ہے، تاکہ ہر ایک شخص کو جو کہ مسلمان ہے، جو کلمہ پڑھتا ہے اور جو اس وقت کے مسلمان قومیت میں شامل تھا، مسلمان قوم میں شامل تھا، اس کے لیے علامہ اقبال کا فلسفہ یہ تھا کہ اس کو اس بات کا احساس دلایا جائے کہ وہ کتنا اہم ہے اور اس کی کتنی زیادہ اہمیت ہے بحیثیت ایک فرد کا، بحیثیت ایک فرد، اور بحیثیت فرد اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی قوم کے ساتھ جو ہے وہ وفا کرے اور اپنی قوم کے جو اصول ہیں یا جو تہذیب و تمدن ہے اس کے مطابق جو ہے وہ چلے۔ اور اس لحاظ سے خودی کا جو فلسفہ ہے علامہ اقبال کا، اس کے بارے میں آپ جانتے ہوں گے کہ علامہ اقبال نے خودی کا درس دیا اور بتایا کہ ہر ایک شخص جو ہے وہ بہت زیادہ اہم ہے، اور قوم میں کوئی بھی شخص فالتو نہیں ہوتا بلکہ ہر ایک کی اپنی اہمیت ہوتی ہے۔ ان کے اس فلسفے کی وجہ سے ایلیٹ کلاس کی تو ایک اہمیت تھی ہی، لیکن جو عام لوگ تھے، جو کہ مڈل کلاس تھی یا جو کہ غریب لوگ تھے، ان کو بھی اپنی اہمیت کا احساس ہونے لگا، اور یہ جو ہے علامہ اقبال کے فلسفے کا پہلو بہت ہی اہم ہے، اور اس سے پہلے جو ہے اس کی ہمیں کہیں کوئی مثال نہیں ملتی۔ یعنی علامہ اقبال نے اپنی شاعری کے ذریعے ہر ایک فرد کو جو کہ مسلم قوم کا حصہ تھا اس کو یہ احساس دلایا کہ وہ بہت اہم ہے، اور اس کو اپنا ملک کی تعمیر و ترقی کے لیے، اپنی قوم کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ یعنی عام لوگوں میں انہوں نے اس پیغام کو دیا، اور یہ پیغام جو تھا ہر فرد کے اندر، ہر فرد کو، جتنے بھی لوگ اس وقت برِ صغیر پاک و ہند میں مسلمانوں کی حیثیت سے رہ رہے تھے، انہیں اپنی اہمیت کا احساس ہوا، اور ان کا جو خون تھا اس میں ایک نئی طرح سے جوش اور ولولہ پیدا ہوا، اور اس جوش و ولولے کی وجہ سے ہی ہمیں پاکستان حاصل ہوا۔ Iqbal's poetry we find a significant symbol, Deedavar, yani visionary, who may be deemed as Iqbal himself. He could foresee what other could not. A visionary sees the problems or critical phenomena in a long-term perspective and develops some sort of cosmic sense. Such individuals, although very rare, change the course of history forever, as indeed Iqbal did. اقبال کی ہمیں اپنی شاعری کے اندر ہی نا ایک لفظ ملتا ہے دیدور۔ جیسے علامہ اقبال کہتے ہیں کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا۔ دیدور کا مطلب ہوتا ہے ویژنری، یعنی ایسا شخص جو دور تک دیکھ سکے۔ یعنی عام فرد جو ہوتا ہے، عام جو معاشرے میں لوگ رہ رہے ہوتے ہیں، وہ اپنے اپنے کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن کچھ رہنما ایسے ہوتے ہیں، رہنمائی کا شرف ان لوگوں کو حاصل ہوتا ہے جو آگے تک دیکھ سکتے ہیں، اور انہی کی وجہ سے جو قیام پاکستان جیسے میریکل یا معجزے ہوتے ہیں وہ ممکن ہوتے ہیں۔ تو اقبال جو ہیں وہ بھی ایک ایسے دیدور تھے، ایک ایسے شخص تھے جن کو اس چیز کی خبر تھی، جو آگے تک دے گئے تھے، جو مستقبل پہ جنہوں نے نظر رکھی ہوئی تھی کہ اگر وہ یہ فلسفہ دے گئے جس طرح کا خیال انہوں نے پیش کیا تھا تو اس کے دورست اثرات مرتب ہوں گے، اور اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں وہی قوموں کی تاریخیں رقم کرتے ہیں۔ Pakistan owes its existence to Allama Iqbal, and the people of Pakistan owe a great deal of gratitude to his extraordinary vision,
After the disaster following the Balkan Wars of 1912, the fall of the Caliphate in Turkey, and many anti-Muslim non-stop actions against Muslims in India and elsewhere by the intellectuals and so-called secular-minded leaders, Allama Iqbal suggested a separate state for the Muslims of the Indian subcontinent so that they can express the strength and truth of Islam to the utmost. یہاں پر ذکر ہے بیلکن وارز کا کہ جب پہلی جنگ عظیم ہوئی تو اس کے نتیجے میں جو سلطنت عثمانیہ تھی اس کو توڑ دیا گیا اور اس کے بہت سارے حصوں پر مغربی ممالک نے قبضہ کر لیا. اسی طرح سے پوری دنیا کے اندر جہاں پر بھی مسلمان بادشاہتیں قائم تھیں ان میں مغربی ممالک کا اثر بہت بڑھ چکا تھا اور اس وقت بڑھتے ہوئے اثرات کی وجہ سے بہت سارے جو مسلمان لیڈرز میں سے بھی اور مسلمان قوم میں بھی ہر جگہ پہ پوری دنیا کے اندر ایسے لوگ موجود تھے جو کہ مصلحت کے پیش نظر خاموش رہتے تھے. ان کو اگرچہ حالات نظر آ رہے تھے لیکن وہ بھی ایسے ہی خیالات کا اظہار کرتے تھے جیسے کہ عالمی منظرنامے پر ہو رہا تھا. یعنی وہ یہ کہتے تھے کہ ہمیں اس وقت جو ہے دین اور مذہب اور تہذیب و تمدن اور اس طرح کی باتوں پہ زور دینے کے بجائے ہمیں اس وقت بدلتے ہوئے وقت کے تقاضوں کے مطابق نئے حالات کے مطابق خود کو ڈھال لینا چاہیے اور ایک جیسے مختلف قسم کے مذہب کے لوگ جو ہیں وہ مل جل کر زندگیاں گزار رہے ہیں, مختلف جگہوں پر رہ رہے ہیں, ہمیں بھی ویسے ہی کر لینا چاہیے. ان حالات میں اگرچہ بظاہر اس وقت کے حالات کے تقاضوں کو دیکھتے ہوئے یہ بڑی صائب سوچ تھی لیکن علامہ اقبال نے اس کی مخالفت کی اور انہوں نے ان حالات میں اپنے زمانے میں ایسے لوگوں کے موجودگی میں انہوں نے ایک علیحدہ فلسفہ دیا. انہوں نے کہا نہیں ٹھیک ہے سلطنت عثمانیہ کی وجہ سے مسلمان ملک کے مسلمان سلطنت کے حصے علیحدہ ہو گئے, باقی جگہوں پہ بھی مسلمانوں کے ساتھ برا سلوک کیا جا رہا ہے, لیکن اس کے باوجود انہوں نے 1930 میں انہی حالات میں ایک علیحدہ وطن کے قیام کی بات کی. اور یہ ایک بڑی بات تھی جو علامہ اقبال کو باقی لیڈروں سے, اس زمانے کے جو باقی لیڈر سے ان سے ممتاز کرتی ہے کیونکہ یہ اس وقت کہنا بڑی جرأت کی بات تھی. He was keenly aware of the deep-seated Hindu and Sikh prejudice and unaccommodating attitude. He had observed the mind of the British government, hence he reiterated his apprehensions and suggested safeguards in respect of the Indian Muslims. During the final stages of the Round Table Conference, he said, I shall try according to my lights to show how far it is desirable to construct a fresh policy now that the Premier's announcements at the last London conference has again necessitated a careful survey of the whole situation. یہاں پر آپ دیکھیں کہ گول میز کانفرنس کے بعد بھی علامہ اقبال کے ذہن کے اندر یہ بات موجود تھی کہ اگرچہ 1930 میں وہ خیال پاکستان پیش کر چکے تھے, پھر گول میز کانفرنسز میں انہوں نے مسلمانوں کی نمائندگی کی اور وہاں پر انہیں یہ احساس ہوا کہ انگریزوں کے مسلمانوں کے بارے میں کیا خیالات ہیں اور سکھ اور ہندو جو ہیں ان میں کتنا زیادہ تعصب پایا جاتا ہے. اب ان ساری چیزوں کو سمجھتے ہوئے انہوں نے جو اپنا اعلامیہ جاری کیا اور جو انہوں نے اسیس کیا ان کانفرنسز کے نتیجے میں, انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے کہ آپ ایک پالیسی جو ہے جو بھی مرتب کریں گے اس میں اس چیز کو پیش نظر رکھنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے کہ آپ نئے سرے سے پورے کے پورے حالات کا جائزہ لیں تاکہ, یعنی یہ انگریزوں کو انہوں نے بتایا کہ آپ پورے حالات کا بڑے احتیاط کے ساتھ جائزہ لیں تاکہ آپ کو احساس ہو کہ مسلمان جو ہیں وہ ایک قوم ہیں اور وہ کسی طرح سے بھی اب ہندوستان میں دوسری قومیتوں کے ساتھ رہنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور انہوں نے بڑے اچھے لفظوں میں اس خیال کو انگریزوں تک پہنچا دیا. اسی طرح سے اٹ واز علامہ اقبال who called upon قائد اعظم Muhammad Ali Jinnah to lead the Muslims of India to their memorable goal. He preferred the Qaid-e-Azam to other more experienced and well-known Muslim leaders such as Sir Agha Khan, Maulana Hasrat Mohani, Nawab Muhammad Ismail Khan, Maulana Shaukat Ali, Nawab Hamidullah Khan, and Sir Ali Imam, Maulvi Tamizuddin, Allama Mashriqi.
اب یہ دیکھیں کہ علامہ اقبال کیونکہ 30s کے بعد جو تھے قائد اعظم جو تھے وہ بددل ہو کر یہاں کی سیاست سے اور ہندوؤں کے پریجوڈس سے اور مسلمانوں کی بعض مسلمانوں کے میں بھی ایسے لوگ موجود تھے جو کہ بہت زیادہ حوصلے سے کام نہیں لے رہے تھے، تو ان حالات سے بددل ہو کر قائد اعظم جو ہے انہوں نے انگلینڈ میں جا کر واپس جا کر وکالت کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ ان کو واپس لانے میں بھی علامہ اقبال کا بڑا کردار ہے۔ ان کو واپس صرف اور صرف علامہ اقبال لے کر آئے اور انہوں نے ان کو اس بات پہ قائل کیا کہ انہیں مسلمانوں کی رہنمائی کرنی چاہیے، حالانکہ اس وقت یہ جن میں نے لیڈرز کے نام لیے ہیں اس وقت یہ رہنما بھی موجود تھے، لیکن یہ علامہ اقبال کا ایک خیال تھا یا ان کی دوربین نگاہ تھی جنہوں نے قائد اعظم کے اندر یہ صلاحیت دیکھ لی تھی کہ ان سے بہتر جو ہے رہنما اس وقت مسلمانوں کا کوئی نہیں ہو سکتا۔ اگر مسلمانوں نے اپنا علیحدہ وطن حاصل کرنا ہے تو قائد اعظم ہی وہ شخصیت ہیں جو بہتر طور پہ مسلمانوں کی نمائندگی کر سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے علامہ اقبال نے قائد اعظم کو قائل کیا کہ وہ یہاں واپس آئیں اور مسلمانوں کی نمائندگی کریں۔ After the Lahore Resolution was passed on March 23, 1940, the Qaid Azam said to him, Iqbal is no more amongst us. But had he been alive, he would have been happy to know that we did exactly what he wanted us to do. اس بات کا اظہار ہمیں قائد اعظم کی اس تقریر کے حوالے سے ملتا ہے کہ علامہ اقبال کی جو ہے قرارداد پاکستان منظور ہونے سے پہلے وفات ہو چکی تھی۔ جب قرارداد پاکستان منظور ہوئی تو اس وقت 23 مارچ 1940 میں کہا، علامہ اقبال کو یاد کرتے ہوئے کہا کہ اگر وہ آج ہمارے درمیان میں ہوتے تو انہیں پتہ چلتا کہ ہم نے وہی کچھ کیا ہے جو کہ وہ چاہ رہے تھے۔ یعنی یہ ایک بہترین طریقہ تھا قائد اعظم کا علامہ اقبال کو خراج تحسین پیش کرنے کا، اور یہ اس بات کا اقرار بھی ہے کہ علامہ اقبال نے ہی قائد اعظم کو واپس آنے اور مسلمانوں کی قیادت کرنے پر مجبور کیا تھا۔ اسی طرح سے In short, Iqbal was the man behind the idea of Pakistan. His contribution to the Muslim world as one of the greatest thinkers of Islam also stand unparalleled. In his writings, he urged people, particularly the youth, to stand up and face the various challenges bravely, like an eagle. The central theme and main source of his message was the Quran. That is a source of foundational principles upon which the infrastructure of an organization must be built as a logical system of life. It will remain an inspiration for us and for generations after us. علامہ اقبال نے اپنی تحریروں کے ذریعے، اپنی تقاریر کے ذریعے، اپنے خیالات کے ذریعے پوری مسلمان قوم کو متاثر کیا، اور انہوں نے ایک مرکز پہ لانے کے لیے، ایک جگہ، ایک پلیٹ فارم پہ لانے کے لیے اپنے صلاحیتوں کا انہوں نے استعمال کیا، جو کہ ہمیں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ اس میں سے خاص طور پہ انہوں نے نوجوان نسل کو بہت سارے مواقع پہ مخاطب کیا، جیسے کہ علامہ اقبال کی شاعری سے ظاہر ہوتا ہے کہ تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر، اور اس طرح سے ایگل سے تشبیہ دی، یعنی شاہین کے ساتھ تشبیہ دی گئی، اور شاہین ایک ایسا پرندہ ہے جس کی عادات باقی پرندوں سے بڑی مختلف ہیں اور جس کے خیالات اور اڑان جو ہے وہ باقی پرندوں کے مقابلے میں بہت بلند ہوتی ہے۔ تو اقبال جو ہے وہ شاہین سے مسلمان نوجوانوں کو تشبیہ دیتے تھے، اور اسی حوالے سے علامہ اقبال کی شاعری میں بیشتر اشعار ہمیں ایسے ملتے ہیں جو مسلمان نوجوانوں کے حوالے سے موجود ہیں، اور جس سے مسلمان نوجوانوں کے اندر ایک جوش و جذبے کو بیدار کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اسی طرح سے قرآن پاک اور اس کی تعلیمات کی طرف بھی علامہ اقبال کی شاعری جو ہے وہ ہمیں راغب کرتی ہے، اور قرآن کی اہمیت اور قرآن کے اندر جو تعلیمات موجود ہیں ان کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی ضرورت پر علامہ اقبال کی شاعری میں زور دیا گیا ہے۔ اسی طرح سے علامہ اقبال نے اپنی انہی خیالات کی وجہ سے بر صغیر پاک و ہند میں اور خاص طور پر تحریک پاکستان میں ایک یادگار کردار ادا کیا، اور میں نے آج کے لیکچر میں اس کا ذکر کیا۔ آئیے اب ایک اور رہنما کے بارے میں بات کرتے ہیں، وہ ہیں چودھری رحمت علی۔
قائد اعظم کے بارے میں آپ کو پتہ چل گیا، قائد اعظم کی مختلف تقاریر کے حوالے سے میں نے قائد اعظم کی علیحدہ سے جو پولیٹیکل سروسز تھیں یا مورل سروسز تھیں یا سوشل سروسز تھیں ان کے اوپر بات نہیں کیا، بلکہ میں نے قائد اعظم کا جو حوالہ ہے، ان کی تقاریر کا جو حوالہ ہے تحریک پاکستان کے حوالے سے اور ایک لیڈر کے حوالے سے ان کا کیا رول رہا اس پر بات کی۔ اسی طرح سے علامہ اقبال کے بارے میں جو میں نے بات کی وہ بھی اسی حوالے سے کی کہ انہوں نے کس طرح سے اپنی شاعری کو مسلمانوں کے لیے جدوجہد آزادی کے لیے استعمال کیا اور کس طرح سے انہوں نے مسلمانوں کو دو چیزوں پر کاربند کیا، ایک یہ کہ ان کا مذہب بہت امپورٹنٹ ہے، دوسرا یہ کہ ان کی شناخت بہت امپورٹنٹ ہے، اور تیسرا یہ کہ ان کے لیے علیحدہ وطن بہت ضروری ہے۔ یہ ایسے رہنما تھے کہ ان کے ساتھ اس وقت انہی کے خیالات کے اور لوگ بھی موجود تھے، جن میں سے ایک نام جو ہے وہ چودھری رحمت علی کا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں چودھری رحمت علی جو ہیں انہوں نے کیا کردار ادا کیا۔ یہاں پہ کیونکہ علامہ اقبال اور قائد اعظم کے بارے میں آپ زیادہ پڑھتے رہے ہیں، اس لیے میں نے ان کے حالات زندگی پہ بھی زیادہ بات نہیں کی تھی، لیکن چودھری رحمت علی کے بارے میں نے یہاں لکھا ہے کہ وہ 16 نومبر 1895 کو پیدا ہوئے۔ ان کی وفات جو ہے وہ 12 فروری 1951 میں ہوئی۔ کیمبرج میں وہ زیادہ عرصہ تک رہے اور وہیں پر وہ دفن ہیں، اور ان کی جو وجہ شہرت ہے وہ پاکستان موومنٹ اور پاکستان نیشنل موومنٹ کے حوالے سے ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ چودھری رحمت علی نے کیا کردار ادا کیا۔ He was Muslim nationalist and one of the earliest followers of the creation of the state of Pakistan. He got recognition with creating the name Pakistan for a separate Muslim homeland in South Asia, and is generally known as the founder of the movement for its creation. Ali discussed the etymology in future details. Pakistan is both a Persian and an Urdu word. It is composed of letters taken from the names of all four South Asian homelands, that is Punjab, Afghania, Kashmir, Sindh and Balochistan. چودھری رحمت علی کی وجہ شہرت یہ ہے کہ انہوں نے لفظ پاکستان جو ہے سب سے پہلے علیحدہ وطن کے قیام کی تو بات ہو رہی تھی، لیکن کوئی ایک خاص نام نہیں دیا گیا تھا اس وطن کو، تو یہ جو نام دیا ہے وہ چودھری رحمت علی نے دیا، اور چودھری رحمت علی نے خود اس کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے پنجاب، افغانیہ، کشمیر، سندھ اور بلوچستان سے مختلف قسم کے لفظ لے کر انہوں نے لفظ پاکستان بنایا، اور جس کے معنی یہ ہیں کہ پاکیزہ لوگوں کی، صاف لوگوں کی سرزمین۔ At this solemn hour in the history of India, when British and Indian statesmen are laying the foundations of a federal constitution for that land, we address this appeal to you in the name of our common heritage, on behalf of our 30 million Muslim brethren who live in Pakistan, by which we mean the 5 northern units of India: Punjab, North West Frontier Province, Kashmir and Sindh and Balochistan۔ یہاں پر جو ناؤ اینڈ نیور ایک پیمفلٹ تھا جو 1933 میں انہوں نے لکھا، اور اس میں انہوں نے واضح طور پر کہا کہ اگر مسلمانوں نے اپنا علیحدہ وطن حاصل کرنا ہے تو اسی وقت اس پر بات ہوگی، کوئی لوز فیڈریشن کی بات نہیں ہوگی کہ ہم جب انگریز واپس جائیں تو یہ ہندوستان کو ایک لوز فیڈریشن کے طور پہ چھوڑ جائیں اور جس میں مسلمان بھی رہ رہے ہوں اور تھوڑا بہت شناخت کے لیے علیحدہ سے ایک حصہ ہو جس میں مسلمان رہ رہے ہوں۔ تو اس میں ناؤ اینڈ نیور جو پامفلٹ تھا اس میں بالکل پوری قطعیت کے ساتھ، پوری وضاحت کے ساتھ یہ بات، پورے زور کے ساتھ یہ بات کی گئی کہ مسلمانوں کا علیحدہ وطن ہی ہونا چاہیے اور اس کے علاوہ کوئی مطالبہ نہیں ہونا چاہیے، اور اس وطن کا نام جو ہے وہ پاکستان ہونا چاہیے۔ In 1934, Chaudhry Rahmat Ali and his friends met Muhammad Ali Jinnah and appealed for his support of Pakistan idea. He replied, "My dear boys, don't be in a hurry. Let the waters flow and they will find their own level." یہاں پر 1934 کے اس واقعے کا ذکر ہے جب چودھری رحمت علی جو ہیں وہ قائد اعظم محمد علی جناح سے ملے، اور وہ بہت پرجوش نوجوانوں میں سے تھے، اور انہوں نے اسی جوش میں یہ بات کی کہ آپ ہمارے ساتھ جو خیال پاکستان ہے اس سلسلے میں آپ ہمارے ساتھ کام کریں۔ تو علامہ اقبال نے تو قائد اعظم نے ان کو ایک بہت ہی مدبرانہ جواب دیا جو کہ ان کی ایک میچور سوچ کی جو ہے وہ عکاسی تھا۔ انہوں نے کہا کہ میرے بچوں تمہیں اس میں جلدی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنا کام کرتے جاؤ اور دیکھو کہ کس طرح سے کس رخ پہ جاتی ہے یہ تحریک۔
اسی طرح سے after the creation of Pakistan, Chaudhry Rahmat Ali was a leading figure for the conception of Pakistan. He lived most of his life in England. He had been voicing his dissatisfaction with the creation of Pakistan ever since his arrival in Lahore on April 6, 1948. قیام پاکستان کے بعد چودھری رحمت علی 1948 میں پاکستان آئے، اپریل 1948 میں۔ 1948 میں پاکستان آنے کے بعد بھی وہ اس وقت کے رہنماؤں سے اور لوگوں سے کچھ خفا تھے، اور وہ اس وجہ سے خفا تھے کہ انہوں نے جو علاقے کہے تھے اپنی مختلف پیمفلٹس میں، اپنی مختلف تقاریر میں، اور ان کے خیال میں جن علاقوں کو پاکستان کا حصہ ہونا چاہیے تھا، وہ یہ سمجھتے تھے کہ اس کے لیے پوری طرح سے مطالبے پہ زور نہیں دیا گیا، یا کیوں اتنے کم حصے پہ جو ہے اکتفا کیا گیا۔ یہ ان کی ایک اختلاف تھا، اور اس کی وجہ سے وہ جب پاکستان تشریف بھی لائے تو ان کے دل میں تھوڑی خفگی موجود تھی۔ یہاں پر یہ میں نے نقشہ شامل کیا ہے جو کہ چودھری رحمت علی نے ان علاقوں کی نشاندہی کی تھی کہ جو کہ مسلم اکثریت علاقے تھے، اور جن کو کہ جہاں پر کہ مسلمان حکومت ہونی چاہیے تھی، اور جن علاقوں کو ایک مسلمان حکومت کا یا پاکستان کا حصہ ہونا چاہیے تھا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ علاقے جو ہیں آج کل کے پورے انڈیا اور موجودہ پاکستان کے علاقے جو ہیں اور بنگلہ دیش جو ہے، وہ سب کے سب علاقے شامل ہیں، اور ان میں یہ جو سبز رنگ میں علاقے دکھائے گئے ہیں وہ سارے کے سارے مسلم اکثریت علاقے ہیں۔ تو یہ کافی سارا ایریا بنتا تھا، اس کے مقابلے میں یقیناً ابھی جو ہمارے پاس پاکستان کا رقبہ ہے وہ کافی کم ہے۔ اسی طرح سے since he was unhappy over a smaller Pakistan than the one he had conceived in 1933 pamphlet Now or Never, because of political difference with other leaders of that time, he did not stay in Pakistan and left for England in October 1948. وہ اپریل 1948 میں پاکستان آئے، لیکن وہ اس بات پہ خفا تھے، ایک تو یہ کہ کم حصے پہ کیوں اکتفا کیا گیا، اور دوسرا ان کے کچھ اس وقت کے جو سیاسی رہنما تھے ان کے ساتھ کوئی اختلافات تھے، جس کی وجہ سے وہ زیادہ عرصہ پاکستان میں انہوں نے قیام نہیں کیا، اور وہ واپس انگلینڈ چلے گئے۔ اکتوبر میں وہ واپس انگلینڈ چلے گئے، جہاں پر 1951 میں ان کا انتقال ہو گیا۔ لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ انہوں نے پورے دل کے ساتھ، پوری تندہی کے ساتھ، پوری سنسیئرٹی کے ساتھ انہوں نے اپنی پوری زندگی ایک مسلمانوں کے علیحدہ وطن کے قیام کی تحریک چلانے کے لیے، لوگوں میں یہ احساس پیدا کرنے کے لیے وقف کی۔ اگر ہم ان کی زندگی کا، ان کی لکھی ہوئی کتابوں کا اور پمفلٹس کا مطالعہ کریں تو پتہ چلے گا کہ ان کے خلوص میں کوئی شک نہیں تھا، کیونکہ وہ مسلمانوں کو یہاں پر ایک بہت ہی اچھے سٹیٹس کے ساتھ، ایک بہت ہی عزت والی جگہ پر دیکھنا چاہتے تھے، اور اس کے لیے انہوں نے پوری تندہی کے ساتھ، پوری دیانتداری کے ساتھ مسلمان قوم کو اس کا احساس دلایا، اور نہ صرف احساس دلایا بلکہ عملی طور پر بھی کام کیا۔ اور شاید یہ اسی بات کا صلہ ہے کہ ان کا دیا ہوا نام جو ہے وہ اس مملکت کے ساتھ ہمیشہ رہے گا، اور پاکستان کا جو لفظ ہے اور چودھری رحمت علی خان جو ہیں وہ اکٹھے ہمیں یاد آتے ہیں، اور اسی حوالے سے ہم ان کو یاد رکھتے ہیں۔ اسی طرح یہ تو چند ایک میں نے 3 نمایاں لیڈروں کا ذکر کیا، جن میں کہ قائد اعظم علامہ اقبال اور چودھری رحمت علی شامل ہیں۔ یہاں پر میں نے ایک لسٹ دی ہے جس میں مولانا محمد علی جوہر ہیں، ابراہیم اسماعیل چندریگر ہیں، سید شمس الحسن ہیں، جان محمد جنیجو ہیں، چودھری خلیق الزماں ہیں، عبدالقیوم خان ہیں، شوکت حیات خان ہیں، لیاقت علی خان ہیں، محمد ظفر اللہ خان ہیں، سکندر حیات خان، نواب وقار الملک، حسرت موہانی، محسن الملک، خواجہ ناظم الدین، عبدالرب نشتر، غلام احمد پرویز، قاضی محمد عیسیٰ، نور الدین قریشی، مولانا شوکت علی، حسین شہید سہروردی، سید میر حسن، بہادر یار جنگ۔ یہ لسٹ جو ہے یہ بہت طویل ہے، اور یہ اس وقت اس ایک لیکچر میں ممکن نہیں کہ ان سب رہنماؤں کے اوپر ہم سیر حاصل بحث کریں۔ بلا شبہ ان سب کا جو کام ہے، یا کچھ ایسے نام بھی جو شاید اس لسٹ سے رہ گئے ہوں،
وہ بھی شامل کیے جا سکتے ہیں. آپ کی جو درسی کتاب ہے اور اس کتاب کے علاوہ جو ویسے آپ کو میں نے ہیلپنگ ریڈنگ مٹیریل کی جو میں نے وضاحت کی ہے وہ آپ اس میں پڑھیں کہ کتنے لوگوں نے تحریک پاکستان کے لیے کام کیا اور ہم ان کی خدمات کو کبھی بھی فراموش نہیں کر سکتے. آپ جس بھی علاقے سے تعلق رکھتے ہیں آپ یہ کام بھی کر سکتے ہیں, کیونکہ ہمارے پاس ابھی تک مکمل ڈیٹا بھی اس سلسلے میں موجود نہیں ہے. آپ جس علاقے سے بھی تعلق رکھتے ہیں آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے علاقوں میں دیکھیے کہ وہاں پر تحریک پاکستان کے لیے کن لوگوں نے کام کیا, اور یہ ایک ایسی دستاویز ہوگی جو کہ ہمیں لوگوں کی قربانیوں کو یاد رکھنے کے لیے خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ایک بات ہوگی, کیونکہ ایسے بہت سارے گمنام لوگ موجود ہیں جن کے بارے میں ہم ابھی تک نہیں جانتے, اور خوش قسمتی سے ابھی تک ہمارے پاس اس نسل میں سے ان بزرگوں میں سے لوگ موجود ہیں. آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں, ان سے پوچھ سکتے ہیں اپنے علاقے میں, اور وہ ریکارڈ جو ہے آپ اکٹھا کر سکتے ہیں. یہ کام آپ مطالعہ پاکستان کے سلسلے میں یہ جو لیکچر ہے اس کے لیے آپ ایک کام کے طور پر, ایک اسائنمنٹ کے طور پر کر سکتے ہیں. اسی طرح سے میں ان خواتین کا ذکر کرنا چاہوں گی جنہوں نے تحریک پاکستان کے حوالے سے کام کیا. ان میں بھی اماں شامل ہیں, بیگم مولانا محمد علی جوہر ہیں, مس فاطمہ جناح ہیں, لیڈی نصرت عبداللہ ہارون ہیں, بیگم جہاں آرا شاہ نواز ہیں, بیگم رانا لیاقت علی خان ہیں, بیگم سلمہ تصدق حسین ہیں, بیگم شائستہ اکرام اللہ ہیں. اس کے علاوہ بھی بے شمار خواتین ہیں. مجھے وہ سارے گرل اسٹوڈنٹس یاد آ رہی ہیں جو کہ پاکستان کا پرچم لہرانے کے لیے جنہوں نے بہت سارے کام کیے. بہت سارے نام میرے ذہن میں آ رہی ہیں, لیکن یہاں پر یہ ناممکن ہے کہ ان تمام لوگوں کے نام لیے جائیں یا ان کے کارناموں کا ذکر کیا جائے. اسی طرح سے بہت سارے ہمارے علماء اور مشائخ, کیونکہ ہمارا جو معاشرہ ہے اس میں علماء اور مشائخ جو ہیں ان کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے, اور ان کا جو کردار ہے اس معاشرے کو سنوارنے میں اور ہمیں یہ یاد دلانے میں کہ مذہب اسلام کیا ہے اور ہمیں اس پر کس طرح سے کاربند رہنا چاہیے, اس کا جو کریڈٹ ہے وہ ہمارے علماء اور مشائخ کو جاتا ہے. ان میں جو نمایاں نام ہیں تحریک پاکستان کے حوالے سے وہ علامہ شبیر احمد عثمانی ہیں, مولانا اشرف علی تھانوی ہیں, پیر سید جماعت علی شاہ ہیں, پیر شاہ مانکی شریف ہیں, اور مولانا عبد الحامد بادیونی ہیں. یہ سارے جو نام ہیں یہ بہت عام ہیں, اور اس میں ایسے اگر کچھ نام رہ گئے ہوں تو آپ ان کو شامل کر سکتے ہیں, کیونکہ یہ لسٹ بہت لمبی ہے اور آپ کی جو درسی کتب میں موجود ہے جو لسٹ یہ میں نے وہاں سے لی ہے. لیکن اس کے علاوہ بھی آپ باقی وہ کتابوں کا بھی مطالعہ کریں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اس تحریک میں کتنے لوگوں نے کام کیا, اور دن رات کام کرنے کی وجہ سے ہی یہ ممکن ہوا کہ ہمیں آزادی ملی. تو آئیے ابھی دیکھتے ہیں کہ ہم نے آج کے لیکچر میں کن کن موضوعات پر بحث کی اور کن کن باتوں پر, کن کن نکات پر ہم نے روشنی ڈالی. آج کا ٹاپک تھا کریشن آف پاکستان اینڈ رول آف مسلم لیڈرشپ. رہنما جو ہیں کسی بھی قوم کو ترقی کی طرف یا تنزلی کی طرف لے کر جا سکتے ہیں. لیڈرشپ جو ہوتی ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. آپ آج کل دیکھیں کہ پوری اسلامک ورلڈ کے اندر there is one problem, we are lacking quality leadership. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ رہنما جو ہیں جو قوموں کی رہنمائی کر رہے ہوتے ہیں وہ لوگ جو ہیں ان کا کردار تاریخ بنانے میں کتنا اہم ہوتا ہے. اس حوالے سے یہ لیکچر جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اس میں ہم نے ان رہنماؤں کے بارے میں بات کی جنہوں نے تحریک پاکستان میں اہم کردار ادا کیا, جس میں قائد اعظم شامل ہیں, علامہ اقبال شامل ہیں, چودھری رحمت علی شامل ہیں, اس کے علاوہ باقی پرومیننٹ جو لیڈرز تھے جن کی میں نے ایک پوری لسٹ بتائی وہ شامل ہیں. میں نے ان خواتین کے بارے میں بات کی جو کہ تحریک پاکستان میں شامل رہیں. اسی طرح سے علماء اور مشائخ کے بارے میں بات کی گئی. At the end there is a quotation for today's lecture. Though did not create the night, but I made the lamp. Though did not create clay, but I made the cup. Though did not create the deserts, mountains and forests, I produced the orchards, gardens and groves. It is I who made the glass out of stone, and it is I who turned up poison into an antidote. علامہ اقبال نے یہ کہا ہے, اور ان کے مطابق یہ ہے کہ ہم
بہت کچھ کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں سے ہم بہت ساری چیزوں کو پر تحقیق کر کے تجربے کر کے ترقی یافتہ ہو سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی میں آج کا لیکچر ختم کرتی ہوں. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ملاقات ہوگی. شکریہ.